मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व बिही नस्तईन व हुवा खैरुल मुईन इलाही अंतक़नी बिल-हुदा व अल्हिमनी तक़वा। जो आपकी वाटर ब्रेक खाई गई है ना, मैंने नहीं खाई। आगा वजीरी की मरहूने मिन्नत गई। एक्चुअली कभी कभी मुझे लगता है कि मर्द उन मुश्किलात का सवा हिस्सा भी महसूस नहीं कर सकते जो ख़वातीन के साथ होती है। बरअक्स एक खातून को एहसास होता है कि मदरसे में निकलना, मदरसे के लिए निकलना, स्पेशली आप लोग जो बहुत अर्ली निकलते हैं। मैं तो 3 बजे घर से 3:06-7 पे निकली हूँ। बहुत सौ का दोपहर का खाना कज़ा, चाय कज़ा अदा की नीयत के बगैर। और सबसे बड़ी बात, यानी खुद मैं घर से मैं तो बहुत हकीर हूँ अपने आगा की निस्बत, लेकिन मैं महसूस करती हूँ जिस ज़हनी बेफिक्री से वो काम कर सकते हैं ना, मैं सोच भी नहीं सकती। यानी आप सब भी महसूस करते होंगे कितना टेंशन फ्री घर जाकर पैर लंबे करके को जल्दी से चाय ले आओ, चाय पीते हैं। उसके बाद रोटियों की टेंशन तो औरतों की रोटियां, सालन, चावल, फलानी चीज़ आधी रह गई, ढिमकानी चीज़ आधी रह गई। मैंने एक दफ़ा, मुझे किसी आलिम रब्बानी ने कराची में बहुत एहतराम से कहा, ख्वार थोड़ी सी खिदमत कर जाएं, ये कर दे वो कर दे। मैंने उनकी सारी तकरीर सुन ली। उसके बाद मैंने कहा आपको कभी दर्स में टिकटिकी हुई है कि दाल जो छोड़ कर आई थी कुकर में वो भी कच्ची बची है? हंसने लगे। मैंने कहा कभी किसी दर्स के आखिर में कोई आपको रोक के मसला पूछे तो आपको कब जाऊंगी, कब आटा गूंदूंगी, कब रोटियां पकाऊंगी, वो खुद आया, गैस आ नहीं रही। तो ये इश्यूज तो ख़वातीन के हैं। मैं वाकई दिल से कदरदान हूँ उन ख़वातीन की जो मदरसों में आती हैं। बहुत परवरदिगार इंशाअल्लाह आपको बहुत बहुत ज़्यादा अजर दे और आप सबकी मुश्किलात को आसान करे और आप सबके घर वालों को हौसला दे कि वो आप लोगों को भेजते हैं। हमने पिछले दिनों संडे मदरसा में स्पेशली एक दुआ करवाई थी उन घर वालों के लिए जो भेजते हैं। अगर उनका ताउन ना हो, माँ बाप, बहन भाई, शौहर, बच्चे, ये सब ताउन ना करें तो हमें कदम चलने की सलाहियत नहीं रखते। तो इंशाअल्लाह परवरदिगार हमें तौफीक दे। अच्छा, मैं आज के दर्स में भी आपको 1-2 टिप्स बताऊंगी। घर से मेरा मौजू महज ओवरऑल जनरली पुरसुकून ज़िंदगी गुजारने के राज हैं, लेकिन एक मदरसे की तालिबा या एक मुबल्लिगा या एक मुदर्रिसा या एक बहुत ही छोटा सा खिदमत गुजार दीन इस्लाम का किस तरह से अपने घर वालों को मोटिवेट करे, किस तरह से अपने घर वालों के साथ चले कि घर वाले उसका पुष्पना हो जाए। यानी कभी कभी 2 अलग अलग रवैये होते हैं ना। हाँ, आ गई मदरसे से, यानी कुछ लोग समझते हैं कि हम मदरसे में तफरीह कर रहे हैं। उनको 2.25 घंटे एक लेक्चर और 1.25 घंटे दूसरा लेक्चर सुनना पड़े तो अच्छे सर के दर्द में, जिनको सर का दर्द नहीं होता उनको भी शुरू हो जाता है। लेकिन नॉर्मली हमारे एक सोच है, लोग समझते हैं मदरसे जाना यानी अय्याशी करना। घर के कामों की छुट्टी मनाकर खुद तो चली गई थी, मैं दस्तरखान भी लगाया, उठाया भी, अब मैं कुछ नहीं करने वाली। अब वो आ गई है ना नवाबजादी मदरसे से, अब उससे कहें बाकी का काम करें। यानी स्पेशली जहाँ 2 बहनें हैं, देवरानी जेठानी का रिश्ता तो बुरा है, लेकिन आज के ज़माने में हम देखते हैं बहनों के भी दिल तंग हैं। तो इस तरह की सोच मैं इंशाल्लाह आगे मेंशन करूँगी, किस तरह से हम इस सिचुएशन को हैंडल करें कि वो घर वाले ही हमारे मुशव्विक़ हो, हमें तशवीक़ करने वाले हो कि अच्छी बात है, मैं नहीं जा सकती, तुम तो जाती हो। और सबसे बड़ी बात, हम खुदा से मांगे। सबसे ज़्यादा मुझे उन ख़वातीन पर कभी रहम आता है जिनके शौहर इस चीज़ को पसंद नहीं करते कि बेगम मदरसे जाए, हिजाब करे और ये खैमा पहन के मेरे साथ जाओगी, मैं तो तुम्हें पार्टी में नहीं लेकर जाऊँगा, मेरे सारे कुलीग्स की बीवियाँ बड़ी स्मार्ट हैं, तुम ये क्या भाऊबिल्ला बन के फिरती रहती हो, ये उतार दो, दुपट्टा ले लो, स्टोन्स वाले कोट पहन लो। इस तरह की छोटी छोटी चीज़ें। हमेशा खुदा से दुआ मांगे, या मुक़ल्लिबल क़ुलूब, दिलों को फेरने वाले अल्लाह, तूने मेरे दिल को फेरा, उसके दिल को भी फेर दे, ताकि जब हम साथ चलें तो याद रखें मियाँ और बीवी गाड़ी के 2 पहिए हैं। ऐसा मुनासिब नहीं है कि एक पहिया ट्रैक्टर का और एक साइकिल का। दोनों पहिए उसी वक्त कामयाब रहते हैं जब दोनों पहिए एक ही मटेरियल के हों। गाड़ी को हाईवे पर चलाना है तो हाईवे के मिजाज के हों, गाड़ी को कच्ची सड़क पर चलाना है तो कच्ची सड़क के मिजाज के हों। जब दोनों पहियों के अंदर बैलेंस नहीं आता, अच्छा हमने खुदा से ये बैलेंस मांगा। याद रखें खुदा दुनिया उसे भी देता है जो मांगता है और उसे भी देता है जो नहीं मांगता, लेकिन दीन सिर्फ उसी को दिया जाता है जो तलब करता है। तो इंशाअल्लाह हम परवरदिगार की बारगाह में दुआ करेंगे, अगर खुदा न खास्ता हम में कोई ऐसी मोमिना है जिसका शौहर इस चीज़ को पसंद नहीं करता, तो खुदा तूने मेरे दिल के अंदर अपने दीन की मोहब्बत डाली। चलने वाले दिन अपना आराम, अपने काम सब छोड़ छाड़ के यहाँ बैठी हूँ, परवरदिगारा मुझसे ज़्यादा मेरे घर वालों के दिल में डाल दे, ताकि वो हमें हमारे पुष्पनाथ से। मजे की बात है, दिलों को फेरना उसके लिए तो बहुत आसान है, उसके लिए कोई काम मुश्किल नहीं है। हम क्या पैदाइशी इतने खिदमत गुजार थे
جب جیسے ہی پہلا دن 9 سال کا تھا آستینے چڑھا کر بیٹھے، موزے پہن کر بیٹھے، نہیں، ہمارے دامنوں کے اندر بھی بہت سارے ایسے اشکالات ہیں جس جھولی میں سوچ سیج ہوئے اس جھولی کا پھیلانا ہے۔ اللہ کا احسان، پروردگار نے اس وقت میں ہماری ہدایت کی اسباب فراہم کیے، پروردگار انشاءاللہ باقی افراد کے لیے بھی، اسپیشلی ہمارے اہل خانہ کے لیے بھی ہدایت کے اسباب فراہم کرے۔ لاسٹ ٹائم ہماری گفتگو یہاں ختم ہوئی تھی اوسانی خلیدی و سبعہ والی روایت، سلمان فارسی کی وہ معروف روایت جس میں پیغمبر خدا نے 7 چیزوں کی وصیت کی تھی۔ اب اس کے بعد میں 6-7 کے قریب پوائنٹس ہیں، بہت ہی آسان قسم کے نسخے ہیں۔ اچھا، یہ نسخے میں نے بعض جگہ بعض چیزیں جو ہے نا وہ ڈیل کی ایک کتاب ہے، دوست بنائیے رسوخ کمائیے، میں نے ان درسوں کی تیاری میں جہاں روایات سے مدد لی، استاد جعفر سبحانی کی کتابیں ہیں، کچھ عظیم لوگوں کی کامیابی کے راز اس ٹائپ کی کتابیں، وہیں پر نان اسلامک اسکالرز، شاہراہ زندگی پر کامیابی کا قدم، کامیابی کا سفر، بشیر جمعہ صاحب ایک چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ہے، میمن ہے، نام سے ہی اندازہ ہو گیا ہوگا آپ کو، ان کی کتاب ہے، اس کے اندر بڑی اچھی انہوں نے ٹپس دی ہیں۔ یا ڈیل جو خالصتاً ایک نان مسلم رائٹر ہے، اسکالر ہے، اس کی بھی کتاب ہے، دوست بنائیے رسوخ کمائیے پریشانیاں بھگائیے، اسپیشلی ہم عورتیں کو دعوت دیتی ہیں۔ ابو ظفر زین صاحب نے ایک جگہ مثال دی ہے نا کہ کچھ عورتوں کو دکھ ادھار لینے کی عادت ہوتی ہے، آئے ہیں شام میں شوہر نامدار تو بیٹھی ہیں چوریاں چڑھا کے رونے والی شکل بنا کے، کیا ہوا تمہیں؟ چھنو خالہ کی بیٹی کا رشتہ ٹوٹ گیا، ہائے اللہ میرے حلق سے چائے نہیں چلی جا رہی۔ ارے بھیا تم اپنے گھر کی پریشانی چھوڑ کے چھنو خالہ ہو، ہم عورتیں ہیں ایسی، یعنی میں اس چیز میں آپ ایکسیپٹ کریں، ہم سب اس چیز کو ایکسیپٹ کریں، اپنے دکھ تو ہمارے کہیں اللہ کا شکر ہے کبھی کبھی آتے ہیں، ہم لوگوں کے دکھوں میں بیٹھ کے گھنٹوں روتے کوڑتے سڑتے رہتے ہیں۔ اس کی مثال کے طور پہ آپ کو پتہ چلا ودود بھائی نے دوسری شادی کر لی، خدا غارت کرے ایسے مردوں کو، یہ کرے وہ کرے فلانا نہیں، اب 1 گھنٹہ بولتی رہے گی یہ کیا مسئلہ ہے؟ ہم دوسرے کے معاملے کے اندر کیوں دوسرے کی مشکلات کو ادھار لینے کے چکر میں رہتے ہیں؟ یا ابھی یہ شادی تو نمٹ گئی، اگلی شادی پہ کیا ہوگا؟ مستقبل کی پریشانیوں کا سوچتے رہتے ہیں، کرتے رہتے ہیں۔ جس اللہ نے ابھی پریشانی سے نکال دیا کل بھی نکالے گا، جس اللہ نے ابھی مجھے پریشانی سے نکال دیا، یعنی آپ سوچئے عورتوں کی 90% مشکلات خود ساختہ ہوتی ہیں، اسپیشلی عورتوں کی، ہم پریشان ہوتے نہیں ہیں، کرتے ہی رہتے ہیں، کیا ہوگا کیا ہوگا۔ اس طرح تو چلے BC نکل آئی تھی، کمیٹی نکل آئی اور کرا کے گزارا ہو گیا، ہائے خدایا جولائی میں پھر شادی سر پہ کھڑی ہے، آپ یہی کپڑے پہن لیں۔ میں نے خود پریکٹیکلی کر کے دکھایا، حالانکہ ایک ذاکرہ بہرحال نام تو ایک ذاکرہ کا ہی آتا ہے ہمارے معاشرے میں نے کسی کی شادی کا میلاد پڑھا اور اناؤنس کیا کہ اگر آپ میلاد والے کپڑے شادی میں پہن کے جائیں گے تو کوئی آپ کو کیتھولک گراؤنڈ سے باہر نہیں نکالے، ہمارے سوچا بازار کی بڑی مشہور جگہ ہے شادیوں کے حوالے سے، اور وہی سوٹ پہن کے چلی گئی، مجھے کسی نے بھی نہیں نکالا۔ کبھی ایسا ہوگا کہ ہم کوئی سوٹ رپیٹ کریں تو ہمیں آپ کسی بھی لان میں جائیں، کسی بھی میرج ہال میں جائیں تو آپ کو باہر نکال دیا جائے؟ ہم خود ہی حساس ہوتے رہتے ہیں، احساس کمتری کے مارے ہوئے، سب نے نئے کپڑے پہنے ہیں، لوگوں کو یاد بھی نہیں رہتا۔ شادی کے وقت لوگوں کو صرف کھانے کی فکر ہوتی ہے، کچھ لوگ دلہن کو دیکھے بغیر واپس آ جاتے ہیں اسی چکر میں کہ کھانا کھا لیا اللہ خیر اللہ رات کے اس طرح کی، لیکن ہم خود ساختہ پریشانیوں کا شکار رہتے ہیں۔ واللہ عالم بالصواب، ہمیں خدا پر بھروسہ نہیں ہے، جس خدا نے نہیں نکالا وہ کل بھی نکالے گا، لیکن ہم آنے والے فکر، اچھا میں نے بعض خواتین کو دیکھا ہے ابھی بچی 13-14 سال کے بھی اس کی شادی کی فکر کرنے لگ جائیں گی، رشتوں کے ٹو میں لگ جائیں گی، پریشانیاں مول لیتی رہتی ہیں ہر چیز کے اعتبار سے۔ ہم اڑوس پڑوس والوں کی پریشانیوں پہ اتنے دکھی غمزدہ سا دعا نہیں کرتے۔ یہ چھنو خالہ کی بیٹی کا رشتہ ٹوٹ گیا، آپ بیٹھ کے نماز حضرت زہرا پڑھے، اس استغاثے والی جس میں وہ سجدے میں پڑھتے نا وہ پڑھیں، وہ نہیں پڑھیں گی، بس گھنٹہ روتی رہیں گی، کرتی رہیں گی، چائے پہ چائے پیتی رہیں گی، 5 چھالیاں کھاتی رہیں گی، یہ نہیں کریں گی مصلی بچھا کر بیٹھ جائے، اتنی چھنو خالہ سے پیار ہے تو چلو لو بیٹھو استغاثہ پڑھو۔ وہ مقاتل بن سلیمان والا مفاتی میں ہے نا، مناجات 5 عشر سے پہلے مقاتل نے کہا ہے اگر دعا قبول نہ ہو تو راوی پہ لعنت کرے، دعا شعا نہیں کرنی۔ ان کی بیٹی کا آپریشن تھا، ناکام ہو گیا، اور بیٹھ کے یا سلاموں کی تسبیح پڑھو بجائے اس کے اتنا واویلا۔ ہم عورتیں اتنی سی پریشانی ہوتی ہے، اس کو مائکروسکوپ میں رکھ کے ہاتھی جتنا کرتے ہیں اور پھر ہاتھی کی طرح شور مچاتے ہیں۔ لیکن بہرحال اب میں آپ کو 6-7 ٹپس دوں اور اپنی گفتگو کو آگے بڑھاؤں۔ بہترین سوچ انسان اپنے آپ کو جائز الخطا سمجھے۔ ہمارا شاید میرا، چلے میں آپ کی بابت کہنے کا حق ہی نہیں رکھتی، شاید میرا سب سے بڑا ٹینشن یہ ہے کہ میں سمجھتی ہوں جو میں کر رہی ہوں صحیح کر رہی ہوں۔ میں نے ایک آرٹیکل بہت دیر پہلے پڑھا تھا 0 پوائنٹ میں، اس میں انہوں نے بتایا کہ روم کی سلطنت میں جب کسی ولی عہد کو تخت
پر بٹھایا جاتا تھا تو اس کا ایک استاد، ایک تعلیق، ایک معلم ٹائپ کی چیز ہوتا تھا، وہ بھی اس کے سرانے کھڑا رہتا تھا. جیسے ہی وہ کوئی غلط ڈیسیجن دیتا تھا نا، وہ اسے کندھے پر ہاتھ رکھتا تھا، جھکتا تھا، کان میں کچھ کہتا تھا اور وہ شخص اپنا ڈیسیجن واپس لے لیتا تھا. بڑی مدت اور روم کے لوگوں کو پتہ نہیں چلا کہ یہ کیا کہتا ہے ولی عہد کے کان میں. بالآخر راز یہ کھلا کہ اس کو کہتا ہے کہ تم بھی ایک انسان ہو، انسان ہے، اس میں جائز الخطا ہے. کچھ لوگ اڑ جاتے ہیں، گھنٹوں بحث کریں گے، نہیں ہم نے کیا تو غلط ہو ہی نہیں سکتا. بڑے پیار سے کہتے ہیں کہ دنیا کا بہترین جملہ، میں غلط ہوں آپ صحیح ہوں. سارے کا سارا فساد ختم ہو جاتا ہے، سارے کا سارا جھگڑا. مزہ جھگڑے کا کرنے کا پتہ ہے کہیں سامنے والا بھی ایسا ہو، میں نے ایک کہیں سے 4 سنائی، اس نے 4 سنائی، میں نے 20 سنائی، گالیوں تک بات چلی گئی، ہاتھا پائی تک بات آ گئی اور اتنا فساد پھیل گیا. نہیں، سامنے والا کہتے اچھا سوری میں غلط کیا، آپ صحیح ہیں. میں نے ابو ظفر زین جی نے نفسیاتی جیل سے بڑی پیاری مثال دی ہے. ایک شوہر بڑے غصے میں تھا، بیوی سے کہتا ہے میرے پاس MA کی ڈگری ہے، بینک بیلنس ہے، گھر ہے، گاڑی ہے، تمہارے پاس کیا ہے؟ اس نے کہا تم ہو. بات ختم. اس کے مزاج کا جون خود ہی سپٹمبر میں بدل گیا. تو ہینڈل کیا جا سکتا ہے. بعض اوقات ہمارے پنجابی میں ایک مثال دی جاتی ہے کہ بسا اوقات ہاتھوں سے باندھی ہوئی گرہیں دانتوں سے بھی نہیں کھل پاتی. وہ تلخ کلامی بات کو وہاں تک لے جاتی ہے کہ رشتے ٹوٹ جاتے ہیں. اور مجھے تو خود نہیں پتا تھا، مجھے پچھلے منڈے پتا چلا ہماری وصیت کی کلاس میں نجفی ہال میں کہ لوگ وصیت کر دیتے ہیں میرے جنازے میں فلاں کو نہ بلایا جائے، یہ فلاں بہن بھائی ہیں. میں نے کہا کف ایسی وصیت کرنے والے. اور مزے کی بات ہے عورتیں اتنی، کیا میں بولوں، میں خود بھی ایک عورت ہوں لیکن ایسی جذباتی ہوتی ہے کہ حضرت زہرا نے بھی تو وصیت کی تھی کہ فلاں فلاں میرے جنازے پر نہ آئے. اصل قابل مقایسہ نہیں ہے انسان کسی معصوم کو کسی غیر معصوم کے ساتھ اس طرح سے ٹیلی کرے، جبکہ ہمیں شاید ہزارواں حصہ بھی حضرت زہرا کی سیرت طیبہ کا صحیح معنی میں نہیں پتا، تو ہم اس طرح سے ٹیلی نہیں کر سکتے. لیکن اپنے آپ کو جائز و خطا سچے. اچھا اس کا ایک میں آپ کو آسان سلوشن بتاؤں، آپ یہ سب بھول جائیں گے. جتنے تھکے ہوئے ذہن کے ساتھ آپ سن رہی ہیں، آدھا درس تو یہیں سے باہر نکل جائے گا. چلو چھٹی، گھر جا کر کے ہی زہرا بہت اچھا بول رہی تھی. گھر والے مجھ سے کیا تو کوئی بول تو نہیں تھی، پتا نہیں کیا تھا یار. اتنی شدید نیند آ رہی تھی، میں یقین کرو مجھ تو کلاس میں میرا دل چاہتا میں ٹیک لگاؤں اور سو جاؤں. لیکن آپ ایک پیپر پر لکھ کر اپنی کبٹ کے اندر والے حصے پہ چپکا لیں. دن میں کتنی دفعہ ہم اپنی الماری کھولتے ہیں، ہماری الماریوں کے اندر کھانے ہوتے ہیں نا، یہ میرا کھانا، یہ بچوں کا، یہ میاں کا، یہ اس کا. اپنی سائڈ پہ لکھ دے کہ اب پہلا پوائنٹ ہم لکھیں گے بہترین سوچ، ہم جائز الخطا ہے، ہم غلط کرتے ہیں، ہمیں ایکسیپٹ بھی کرنا چاہیے کہ ہم غلط کرتے ہیں. کبھی کبھی بچوں کے ساتھ سخت بو جاتے ہیں، فوراً ہی مثلاً چلاتے ہیں. مزے کی بات ہے آواز وہاں بلند ہوتی ہے جہاں سوچ پست ہو جاتی ہے. چلا کے کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں؟ اگر آواز کی اونچائی، حضرت لقمان کی وہ وصیتیں، وہ پھر بات حضرت لقمان علیہ السلام پر آ گئی. لیکن اب میں کیا کروں، میرے پاس اور کوئی آپشن نہیں ہے. حضرت لقمان کی وصیتیں اتنی بہترین تھی کہ ائمہ نے ان وصیتوں کو اپنی اولاد کے لیے دہرایا ہے. کہتے ہیں بدترین آواز حمار کی آواز ہے، گدھے کی آواز ہے، ڈھینچو کرتا ہے، سارے شہر کو پتہ چل جاتا ہے. لیکن دوسری چیز، بیجا تنقید سے بچے. کچھ لوگوں کو بڑا شوق ہوتا ہے تنقید کرنے کا. میں نے یہاں پر ایک چھوٹا سا جملہ کسی SMS کی صورت میں پڑھا تھا، پتہ نہیں کسی میگزین میں پڑھا تھا. اس میں لکھا ہوتا ہے کہ ایک مجسمہ کسی نے بنایا، کہا کہ لکھیں گے یہ کیسا ہے. لوگوں نے بڑے ایڈ ڈالے. کہا اس مجسمے کو ڈال کر دوسرا مجسمہ رکھا گیا، کہا گیا جہاں ایڈ ہو اس ایپ کو برطرف کر دیں. کسی نے ایک چھوٹا سا ٹک بھی نہیں کیا. تنقید کرنا بہت آسان ہے. میں آپ سے کہوں کہ آپ کو تو یہ نہیں کرنا آتا، وہ نہیں کرنا، اچھا آپ آئیں، آپ یہاں بیٹھ کر کے دکھا دیں، اچھوں کی ہوا نکل جائے گی، اچھے بیٹھ جائیں گے. نہیں، واقعی یہ کام ہم نہیں کر سکتے. تنقید، بیجا تنقید سے بچیں، بلکہ جائز تنقید میں خلوت میں ہو. ہم عورتوں کی پتہ ایک فیوریٹ ہابی، مدرسے آنے کے بعد ہم نے غیبت تھوڑی کنٹرول کر لی. اور جو یوٹیوب پہ ڈاکٹر صاحب کے لیکچرز ہیں نا، ڈاکٹر حامد تہری کے، آپ آتے زبان اس کو سننے کے بعد غیبت چھوڑ دی سسرال والوں کی. عورتیں بڑاس پتہ کیسے نکالتی ہیں، بچوں کی غیبت کرتی ہیں. بچوں کی غیبت جائز ہے. میں ایک ماں ہوں، میں اپنے بچوں، اکثر مائیں بیٹھتی ہیں، پتہ نہیں بھیا ہم تو اپنی امی کا بڑا ساتھ دیا کرتے تھے، گھر کے کام لپک جھپک کر لیے، روٹیاں پکا لی، آٹا گوندھ لیا. آج کل کی لڑکیاں ہٹ حرام شروع ہوتی ہیں. اچھا پھر بیٹوں کی برائیوں کے خاص اقسام ہے. دوسرا کالم کھلتا ہے، بھیا ان کی تو نہ پوچھو، شادی کے قابل ہو گئے، اونٹ جیسا قد نکال لیا، لوٹا کے لوٹا ہو گئے، کب سے دہی لینے گیا ہوا ہے، میں سالن پکانے کے لیے بیٹھی ہوں. تو آپ گھر میں رات کو دہی کو جام لگا لیتی، تو آپ اس دودھ کی دہی بنا لیتی. لیکن بیٹھی اپنے بچوں کی برائیاں کرتی رہیں گی، شوہر کی برائیاں کرتی رہیں گی، سسرال والوں کی برائیاں کرتی رہیں گی، معاشیوں کی برائیاں کرتی رہیں گی. ساری دنیا خراب ہے. یہ ایک بیچ میں پتہ نہیں کہاں سے اٹھ کر آ گئی ہیں. جس طرح سے دامان بنو امیہ پر عمر بن عبدالعزیز کو معصومین نے کہا کہ دامان بنو امیہ میں کیچڑ میں کور ہے،
ہم سمجھتے ہم بھی کیچڑ میں کمل ہے, سارے اطراف والے برے ہیں, ہم ہی اچھے ہیں, ہم سائے برے ہیں, سسرال والے برے ہیں, بہن بھائی برے ہیں, شوہر ایسا ہے, بچے ایسے ہیں, ہم ثناء اللہ حاجی ظاہر صاحب ہم کسی کو کچھ نہیں کہتے. ہر وقت تنقید تو بہت 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 بڑی چیز ہے. کثرت النصح ندعو الی التہمہ, نصیحتوں کی کثرت تہمت تک لے جاتی ہے انسان. بہت زیادہ نصیحتیں بھی نہ کریں. کچھ مائیں ہوتی ہے, میں اپنی کسی دوست سے کہہ رہی تھی, کہتی ہے میں جب جیسے ہی شروع کرتی ہوں نا بولنا تو میرے بچے کہتے ہیں 1 2 3 مائک, اور پھر بعد میں کہیں گے امی استغفار سامنے خالی ہے نا, یہاں جا کے مجلس پڑھے, سارے ممبریوں کو ہٹا دیا جائے گا. یعنی ہر وقت لیکچر دینا آپ کے خیال میں, اگر آپ کے سر پر کسی ایسے بڑے کو مسلط کر دیا جائے جو اٹھتے بیٹھتے آپ کو لیکچر سناتا رہے, آپ کو اچھا لگے گا؟ جب بھی ان کے پاس بیٹھو گی کہیں گے اول ماہ ہے, چلو اول ماہ کی نماز پڑھو. اس سے تو اچھا تو ان کے پاس ہی ہم بیٹھتی ہے. اب آئی گئی ہو تو ایک سپارہ ہی پڑھ لو. کچھ لوگ میں نے دیکھے خود مثلا 15 شعبان پہ خود نے قرآن ختم کرنا, دوسروں کو سپارے بانٹ رہے ہیں. سورہ مزمل اپنے گھر میں برکت کے لیے پڑھوانی, دوسروں کو 5 ٹوفیاں دے رہے ہیں سورہ مزمل پڑھو. آپ خود کیا کرے گی بیوی, خود بھی اپنی آخرت کے لیے کوئی کام کر ڈالے. لیکن تنقید چھوڑ دیں, آپ چھوڑ کے دیکھیں. جب انسان تنقید کرنا چھوڑ دیتا ہے نا, لوگ اس سے محبت کرتے ہیں. جو شخص بھی تنقید, اچھا مزے کی بات ہے, جائز تنقید کرنے کے بھی طریقے ہوتے ہیں. ہم نے بچپن سے وہ واقعہ سنا, وہ وضو ٹھیک کرنے والا, لیکن اس واقعے سے کوئی اثر نہیں دیا. اسپیشلی ہم جب مدرسے میں آتے ہیں, میں نے دیکھا ہے مدارس میں آنے والی خواتین کے بسا اوقات چھوٹے چھوٹے ایشوز پر گھروں میں اتنی کشیدگی ہو جاتی ہے. ایک صاحبہ مجھے کہنے گی, لاہور کراچی کی بات نہیں کریں, پنجاب کی بات کریں, کہہ رہی میں نے اپنی بڑی نند سے کہا آپ کا وضو باطل ہے. اب آپ خود سوچیں اس جملے نے کتنا فساد پھیلایا گا ان کے خانے کی زندگی میں. اور وہ 1.5 عمر بھی تھی, وہ ویسے تو جوان بنی پھرتی تھی شوقی پنک کپڑے پہن کر, لیکن وہ پچھلی ساری نمازیں باطل ہیں. تم اپنا مدرسہ تمہارے سر میں پڑھو, اور آپ آگے سوچیں کیا رن پڑا ہوگا ان کے گھر میں. یعنی ہمیں شاید تنقید کرنے کا صحیح طریقہ نہیں آتا. اگر ہم تنقید کا صحیح طریقہ جان لیتے, بہت ساری قباحتوں سے بچ جاتے. پیغمبر کبھی بھی ڈائریکٹ تنقید نہیں کیا کرتے تھے. پیغمبر کسی شخص کے اندر کوئی پرابلم دیتے تھے تو جیسے وہ شخص پاس آ کر بیٹھا تھا, کہتے ماں بال الناس, لوگوں کو پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے, یوں کرتے ہیں. اچھا انسان کے اندر ایک الارم ہوتا ہے, اسے پتا ہوتا ہے اس کے اندر بری عادت, اور خدا جن 3 لوگوں کو آباد کرنا چاہتے ہیں, 3 صفات ہے, میں تینوں نہیں بتاؤں گی, صرف ایک بتاؤں گی. خدا جب کسی کو آباد کرنا چاہتا ہے اسے اس کے عیبوں سے باخبر کر دیتا ہے. ہمیں پتا ہے یہ عیب ہمارے اندر ہے, لیکن جب کوئی اس طرح سے ڈائریکٹ تنقید کرتا ہے تو انسان چڑھ جاتا ہے. انڈائریکٹ تنقید کے اندر بہت سارے پہلو باقی رہتے ہیں. پھر تیسری ٹپ ہے, خدا نہ کرے ہماری زبان میں وہ ترشی ہو جو دودھ کو دہی میں بدل دیتی ہے. آپ یعنی میرے لیے بہت بڑا امتحان ہے سینئر گروپ کی کلاس لینا, اس وے میں کہ مجھے یقین ہے آپ گھر کو جنت بنانے کے 14 مجرب نسخے پڑھ چکی ہیں. گڑ نہیں لے جا سکتے, گڑ جیسی بات تو دو. کبھی ہم کسی کی مالی مدد نہیں کر سکتے, میرے پاس ہے ہی نہیں. کبھی ہم کسی کی دھوڑ دھوپ بھی نہیں کر سکتے کہ جائیں اور ان کے بچے کا ایڈمیشن کروا دیں, یہ کروا دیں, وہ کروا دیں. 2 بول تسلی کے بھی بڑے کام کر جاتے ہیں. آپ کو پتہ ہے بعض لوگ بعض صاحب حیثیت صرف اس لیے بیمار پڑتے ہیں کیونکہ وہ ایسے ڈاکٹر کے پاس جانا چاہتے ہیں جو بہت حوصلے سے ان کی ساری بات سنتا ہے. یعنی میں نے اپنے گھر میں بڑوں کو دیکھا ہے, اس منحوس ڈاکٹر کے پاس دوبارہ نہیں جانا, اس بیچارے کیا نحوست دکھا دی, بات ہی نہیں پوری سنی, پرسکرپشن لکھا اور دے دیا. کس ڈاکٹر کی تعریف کر دیں ہم, ایسا اچھا ڈاکٹر تھا, میں 1.5 گھنٹہ بولتی تھی, وہ 1.5 گھنٹہ سنتا رہا. مزے کی بات آپ سنانے کے لیے اس کو پیسے دینے کے لیے گئی تھی. جب زبان کے اندر ترشی آتی نا تو ہمارے سگے بھی ہم سے اپنا دکھ سکھ شیئر نہیں کرنا چاہتے. زبان کے اندر مٹھاس رکھیں. مزے کی باتیں بہت آسان ہے, یعنی اب مجھے نہیں پتا اسے ٹیلی کیا جانا چاہیے یا نہیں کیا جانا چاہیے. قطرہ, سید احمد مستنبط کی نفیس کتاب قطرہ, اردو ٹرانسلیشن اس کی قطرہ ہی کے نام سے ہے. اس کے اندر انہوں نے ایک مشہور واقعے کی طرف اشارہ کیا. آپ ماشاءاللہ مومنات مجھ سے بہتر علم رکھتی ہیں کہ جب پیغمبر کے پاس شہد کی مکھیوں کی ملکہ آئی اور اس نے کہا کہ ہم نے آپ کے لیے شہد تیار کروایا ہے تو آپ اپنے وصی کو بھیجیں, تو پیغمبر نے کہا تم ہر طرح کے پھولوں پر بیٹھتی, لیکن جب شہد تیار ہوتا ہے تو شہد میٹھا ہوتا ہے. تو کہا خدا نے ہمیں ذکر سکھایا ہے, اس ذکر کی بدولت جب بھی ہم شہد کو تیار کرتے ہیں تو شہد کے اندر ایک مٹھاس آ جاتی ہے, وہ ہے آپ پر اور آپ کے ہاتھ پر صلوات بھیجنا. صلی علی محمد. اچھا جب شہد کی مکھیوں کی شہد میں مٹھاس ایک صلوات کی وجہ سے آ سکتی ہے, اگر ہم تھوڑا سا پریکٹیکلی روز ایک تسبیح اس نیت سے نکالیں کہ میں بھی, اچھا آپ دیکھیے بعض عورتیں صرف اس لیے کامیاب ہیں زبان شیری ملک کے لیے, وہ پورے گھرانوں پر حکومت کرتی ہیں محض اپنی زبان کی مٹھاس کی وجہ سے. آپ نے جملہ عورتوں نے
دل زندگی میں 1000 دفعہ سنا ہوگا، دل کی بہت اچھی ہے، زبان کی کڑوی. مجھے کسی نے کسی کا انٹروڈکشن اسی طرح سے کروایا کہ زبان کی بڑی تلخ ہے لیکن دل کی بہت اچھی ہے. میں نے کہا بھیا دل تک پہنچے میں تو 10 سال چاہیے، ہمارے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے. ہم تو زبان دیکھتے ہیں. مجھے کیا کسی کے دل سے سروکار، یعنی اتنا میرے پاس واقعی فرصت نہیں پڑی کہ میں بیٹھی رہوں لوگوں کے دلوں کی سرجری کرتی رہوں، دل کا کیسا ہے ویسا ہے. ہمارا لوگ، ہماری زبان کے اندر مٹھاس بہت بڑی خدا کی نعمت ہے، بہت بڑی خدا کی نعمت ہے. زبان کے اندر اللہ نہ کرے ہماری زبان میں وہ ترشی ہو جو دودھ کو دہی میں بدل دیتی ہے، اور اللہ نہ کرے اس سے بھی بدتر ایسی ترشی ہو کہ دودھ کو بالکل پھاڑ دیتی ہے، کسی بھی قابل نہیں رہتا. دہی کی تو پھر لسی بنائی جا سکتی ہے، سر میں ڈالی جا سکتی ہے، کڑھی پکائی جا سکتی ہے. جو اگر دودھ اور دہی کے بیچ کی چیز ہو جائے اس کا کچھ نہیں کیا جا سکتا، وہ صرف ویسٹیج آف ملک ہے. اس کے بعد شکریہ کہنے کی عادت ڈالیں. مزے کی بات ہے یہ چیزیں گرچہ میں نے بعض نان مسلم اسکالرس کی کتابوں سے بھی لی، لیکن بہرحال ہمارے پاس ان ایشوز پر باقاعدہ روایات کا ڈھیر ہے. میں صرف ایک روایت پڑھوں، من لم یشکر المخلوق لم یشکر الخالق. جو خلق کا شکریہ ادا نہیں کرتا نا خالق کا بھی شکر گزار نہیں. اسپیشلی اس طبقے کا شکریہ ادا کرے جس کا کوئی شکریہ ادا نہیں کرتا. مثلا آپ کی ماسی آپ کے پاس آ کر کے اچھا باجی میں جا رہی ہوں تو کہ اچھا تھینک یو. ہم سوچتے ہیں تھینک یو کس بات کا کہیں، کام کرتی ہے پیسے دیتے ہیں، تھینک یو کس بات کا کہے. یعنی آپ کو سوچیں جب ہم آنکھوں سے نظر آنے والے انسان کا شکریہ ادا نہیں کرتے، نظر نہ آنے والے خدا کا کیسے کرنے کی عادت ڈالیں. ڈرائیورز، ماسیاں، چوکیدار، چھوٹے، اسپیشلی ہم اپنے بچوں کا بھی شکریہ ادا نہیں کرتے. یعنی اگر میں اور آپ مدرسے سے پہنچے ہمارے درمیان، یقینی سی بات ہے بعض صاحب اولاد مومنات ہیں، پروردگار انشاءاللہ ہماری اولاد کی حفاظت کرے، اس کے دین اور ایمان کی حفاظت کرے. آپ گھر پہنچے آپ کے بچے نے کہا امی پانی، یہ لے پی لیا. اچھا پانی پینے سے پہلے ہم کہتے ہیں سلام ورحمۃ اللہ جزیل ثواب کماتے ہیں. پانی پینے سے لینے سے پہلے کہیں تھینک یو بیٹا، تمہاری مہربانی، جزاک اللہ، اللہ بہترین اجر دے، کتنا اچھا بچہ ہے. یا آپ نے آپ کے وہ فاصلاتی نظام کے اندر ہے کہ مستحب اعمال میں سب سے پہلے جس عمل کا ثواب قیامت کے میدان میں دیا جائے گا وہ کسی مسلمان کو پانی پلانا. آپ بچے کا شکریہ ان الفاظ میں کہہ سکتے ہیں تمہیں اس کام کا اجر قیامت کے دن سب سے پہلے دیا جائے گا. آپ کا بچہ دوبارہ موقع ڈھونڈے گا آپ کو پانی پلانے. اور ایک گروہ ماؤں کہتے ہیں لے کے پانی رکھ دیا، گرمی اتنی شدید تھی، راستے میں میرا پتہ نہیں کتنا وہ بہ گیا، پسینے میں میرا بلڈ پریشر ہو گیا، اتنا نہیں گیا 2 چمچے ٹینک کی ڈال دیتے، گھول کر لے آتے. یا گرم پانی پکڑا دیا، ٹھنڈا پانی نہیں دیا، یا ٹھنڈا پانی بہت زیادہ دے دیا، دانتوں کو لگ رہا ہے تمہیں ساری زندگی عقل نہیں آئے گی، ایسا پانی میں پیتی ہوں گھر میں. وہ تبھی ہم آگے کر کے دانت اپنے نہیں ہوں ادھر کے ڈینٹسٹ کے لگائے ہوئے ہیں. ایسی سچویشن لوگوں کا شکریہ ادا. اچھا مزے کی بات آپ دیکھیں کیسے لوگ آپ کا کام کرنے کے مشتاق رہیں گے. جو شخص بقول شادی کے وسیلے دکاندار کے شہر پہ مکھیاں بھی نہیں بیٹھتی، اور شکر گزار انسان ہو تو کھینچتا ہے دوسروں کو اپنی جانب. دوسری چیز معذرت کرنے میں تاخیر نہ کرے. جیسے احساس ہو جائے غلط ہے فوراً سوری. اور مزے کی بات ہے جتنی جلدی یہ سوری اثر کرتا ہے نا گھروں کے اندر جتنی بھی تلخیاں نا غبارے کی ہوا نکل گئی. آپ نے کان پکڑ دی، ایسا سوری دیکھیں آئندہ نہیں کریں گے پلیز، آپ کی مہربانی، آپ مجھے معاف کر دیں. سامنے میرا خیال ہے دیکھیں ہمارے گھر میں رہنے والے ہمارے جیسے انسان ہیں. بعض خواتین کی باتوں سے لگتا ہے ان کے شوہر نہیں ہے تو خدا سا فرعون ہے. ایسا نہیں ہے، ہمارے جیسے انسان ہے. ہم شاید اسے ہینڈل نہیں کر پائے، ہم شاید اپنے گھر کے باقی افراد کو اپنے ساتھ چلا نہیں پائے. شاید ہماری بہت زیادہ نصیحتیں کرنے کی وجہ سے وہ کہتے ہیں امی آج درس مدرسے سے ہوئی ان کو یہ رات تک بھیجا کھا دیں گی، دماغ کی دہی بنا دیں گی، اتنا بولیں گی 2 گھنٹے 3 گھنٹے مدرسے میں چپ رہتی ہیں. اب وہ سارے کا سارا چپ رہنا ان کے اوپر ادھار کے ساتھ پلٹایا جائے گا. نہیں ایسا نہیں ہے. اگر ہمارے مزاج کے اندر ایک لینینسی، ایک نرمی آ جائے، اس نرمی کا خاص ہے کہ ہم معذرت کرنے میں تاخیر نہ کریں. اگر خصوص اپنے سے چھوٹو بڑوں سے تو پھر ہم کٹی انگلی پر پٹی باندھ لیتے ہیں. اگر گھر میں فرض کریں میرے سے ایک وقت میں خدا نخواستہ میری ساس کی نسبت بدتمیزی ہوگی تو میں بہت جلدی آگے بڑھ کے کہوں گی اچھا امی سوری. لیکن جب بچوں کے ساتھ بدتمیزی کرتے ہیں نا تو سوری کا تصور بھی نہیں کرتے. اب ہم اپنے جنیوں سے سوری کریں گے، یہ کل کا بچہ میں سے کہوں مجھے معاف کر دے، اتنی باتیں. اچھا یہ ساری کی ساری شیطانی سوچیں. جیسے شیطانی وسوسہ ہے پھر یہ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھے. آقا عبداللہ امام کانی نے میرات الرشاد میں کہا کوئی ذکر جیسا صریح نہیں ہے شیطان کو بھگانے کے. آگے بڑھے، ایک سوری، بات ختم، کہانی ختم. دوسروں کی معذرت کو بھی بغیر پس و پیش کے قبول کریں. کچھ لوگ میں دیکھے ماس کے آٹے کی طرح اینٹ جاتے ہیں. آپ سوری کر رہی ہیں، نہیں بھیا رہنے 2 دن تو توڑ دیا، فلانا وقت تو گوا دیا،
اتنی ضرب الامثال سنائیں گے, اتنے واقع, اتنے قصے سنائیں گے کہ آپ کو دل جائے گا منہ پہ ٹیپ لگا دو اور کہیں جاؤ, نہیں کرنا ہم نے سوری. جیسے ہی کوئی سوری کرے, اصل ہمارے سامنے سید الشہداء کی سنت ہے. انہوں نے اپنے یزید رعایت میں صرف ایک جملہ استعمال کیا تھا. میں نے اس دن پتا نہیں کس مقطع میں پڑھا کہ ڈھال کو اٹھا کر لے آئے. اب ڈھال کو اٹھا کر لے آئے, صرف باڈی لینگویج چینج کی ہے انہوں نے. یا آپ نے مجھ سے زیادہ مقاصد کی کتابیں پڑھی ہوں گی, ایک جگہ پر ایک غلام سے کہا تھا میرے ہاتھوں کو پیچھے باندھ دو. ایک جملہ نہیں کہا سید الشہداء نے, معذرت کا ایکسیپٹ کر دیا, ٹھیک ہے وہ سوری کر رہے ہیں, سوری نہیں جتایا کہیں پر کہ تم نے یہ سارا فساد برپا کیا. ہم ایسے ہیں, ہمارے ہاتھ پہ کوئی مجلس میں پیر دے دینا تو فوراً کہتے ہیں آنکھیں نہیں, اور کسی نے چشمہ لگایا تو کہیں گے 4 آنکھیں, نظر پھر بھی نہیں آتا, اتنا بڑا ہاتھ نظر نہیں آیا, چل کے چل دی. درگزر سے کام لیتے ہم, یعنی ہم کتنے حسینی بنے پھرتے ہیں, اندر سید الشہداء کی خوشبو بھی نہیں ہے. اور پھر احترام اور محبت کریں, یہ چیزیں آپ کو لوٹائی جائیں گی چاہے دیر ہی سے کیوں نہ. انویسٹمنٹ آف ٹائم, انویسٹمنٹ آف منی, انویسٹمنٹ آف ریسپیکٹ, انویسٹمنٹ آف لو, ہر چیز کی انویسٹمنٹ ہے. آپ دوسروں سے احترام کریں, لوگ آپ کا کریں گے. آپ لوگوں سے محبت کریں, لوگ آپ سے محبت کریں گے. لیکن محبت دوسروں انسانوں سے محبت کرنے میں اعتدال. الجادۃ الوسطیٰ ہی الجادہ, اصل راستہ اعتدال کا راستہ ہے. کبھی کبھی انسان بہت تیزی سے اعتدال کے راستے کو ختم کر دیتا ہے اور بڑی مصیبتوں اور مشکلات میں پھنس جاتا ہے. مثال کے طور پہ ایک بہت بڑا ایشو آج کی خواتین کے لیے بچوں کے حوالے سے, میرا موضوع تربیت اولاد نہیں ہے لیکن بہت ساری چیزیں ضمناً آ جاتی ہیں. میں یہاں پر ایک آرٹیکل بھی لے کر آئی ہوں, گھاٹے کے سوداگر. یہ آپ نے سنا ہوگا, یہ 0 پوائنٹ میں سے لیا ہوا ایک چھوٹا سا آرٹیکل ہے. یہاں پر ایک شخص کی زندگی کی طرف اشارہ ہے. آج کی ورکنگ وومن, آج کا کمانے کے لیے, اب مجھے بہت ہی نامناسب لفظ ہے لیکن کیا کروں, کولو کے بیٹ کی طرح جتا ہوا مرد. وہ مرد جو سرے شام لوٹ آتے تھے, مہنگائی نے انہیں مجبور کر دیا اور رات کو 9:30 پونے 10 بجے آ گئے. وہ مرد جو سنڈے والے دن پیر پہ پیر رکھ کے سارا دن ٹی وی دیکھتے تھے, دوستوں کے یہاں چلے جاتے تھے, شام کو پان کھانے نکل گئے, ادھر ادھر چلے گئے, وہ بھی اب سنڈے والے دن بھی کوئی ایسی جاب ڈھونڈتے ہیں جس کے اصل کا سنڈے بھی کھپ جائے. اس مہنگائی کی دور میں سب سے زیادہ جو چیز متاثر ہوئی وہ ہماری گھریلو اور نجی زندگی تھی. یہاں پر انہوں نے ہنڈی کی سوانح حیات تو خیر بڑے لوگوں کے لیے تھا, اس کی زندگی کے بارے میں اشارہ کیا ہے. میں تھوڑے سے ہنٹس پڑھوں گی, پورا کالم پورا فیچر نہیں پڑھوں گی. کہتے ہیں کہ ہنڈی کا تعلق امریکہ کے شہر سیاٹل سے تھا. مائکروسافٹ کا ایگزیکٹو مینیجر تھا. اس نے 1980 میں جارج واشنگٹن یونیورسٹی سے کمپیوٹر سائنس میں ماسٹرز کیا اور اس کے بعد مختلف کمپنیوں سے ہوتا ہوا مائکروسافٹ پہنچ گیا. کہتے ہیں کہ مائکروسافٹ اس کے لیے ہیلی پیڈ تھا, اوپ پرواز کے لیے. کہاں چڑھایا اس نے؟ کہتے ہیں کہ اس وقت تک مائکروسافٹ کسی پروجیکٹ کو لانچ نہیں کرتا تھا جب تک ہنڈیوں سے مسکرا کے دیکھ نہیں لیتا تھا. اور اس نے اتنی ترقی کی, اچھا اس ترقی کے پیچھے ہمیشہ کچھ چیزیں آتی ہیں. کبھی کبھی انسان کی صحت سے فرق کرتی ہے, یعنی انسان, مولا کا ایک قول بھی ہے, اس قول کا مفہوم میرے الفاظ میں یوں بھی ہے کہ انسان اپنی ساری جوانی لگا کر, اپنا سارا یعنی صحت لگا کر پیسے کو حاصل کرتا ہے اور پھر سارا پیسہ لگا کر صحت کو حاصل کرنے کے چکر میں. اسی طرح سے ہم زندگی بہت ساری بہاریں اسی طرح کی چیزوں کی وجہ سے گوا دیتے ہیں. اور گواتے کن کی وجہ سے, ابھی آگے میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گی. کہتے ہیں کہ یہ حالت ہو گئی کہ وہ روزانہ دفتر میں 16 گھنٹے کام کرتا تھا اور اس کا ایک ہی بچہ تھا. اس کے بعد اپنے بچے کو دینے کے لیے وقت نہیں تھا. جب وہ صبح اٹھتا تھا تو اس کا بیٹا اسکول جا چکا ہوتا تھا اور جب وہ دفتر سے لوٹتا تھا تو بیٹا سو رہا ہوتا تھا. چھٹی کے دن اس کا بیٹا کھیلنے کے لیے نکل جاتا تھا اور یہ سارا دن کیا کرتا تھا, جو آج کل کے پوسٹی شوہر کرتے, سارا سنڈے سونے میں, اور مجھے کمبل نہ اٹھانا, طے نہ کرنا, میں نے بھی دوبارہ سونا ہے کھانا کھانے کے بعد. ارے آپ کتنا سوئیں گے؟ تو چھٹی کا دن ہوتا ہے کس لیے؟ یا سونے کے لیے, یا ہمیں ایک لسٹ پکڑا دیتے ہیں راشن کی, چائے لے کر آئیں, چیزیں لے کر آئیں, اور وہ بیچارے ان چیزوں کو دینے کے لیے نکل جاتے. کہا کہ ایک مرتبہ ٹیلی ویژن نے اناؤنس کیا کہ ہنری کا انٹرویو دیا. اس انٹرویو کے درمیان میزبان نے اعلان کیا کہ آج ہمارے ساتھ سیاٹل کی سب سے زیادہ معاوضہ لینے والی شخصیت ہے. ہنری نے اس انٹرویو میں انکشاف کیا کہ وہ مائکروسافٹ سے پر آور $500 لے رہے ہیں, $500 ایک گھنٹے کے. اور اس کے بعد یہ انٹرویو ہنری کا بیٹا اور اس کی بیگم بھی دیکھ رہی تھی. بیگم نے دیکھی تھی تو کون دیکھے گا؟ کچھ بیچارے مولانا ایسے ہوتے ہیں جن کی تقریر سب سنتے ہیں سوائے ان کی بیگموں کے. وہ سوچیے گھر میں بھی تمہیں ہی سنیں, باہر بھی تمہیں سنیں, اس سے اچھا ہے ہم ایک ہی چیز سن لیں, بہت ہمارے لیے رعایت ہے. لیکن کہا کہ دیکھ رہے تھے انٹرویو ختم ہوا تو اس کے بیٹے نے اٹھ کر اپنا منی باکس, اپنا جو گلک ہوتا ہے, اس کو کھولا, اس میں $450 تھے. بہت عرصے بعد ایسا ہوا کہ ہنری کا بیٹا انتظار کرتا رہا باپ کے پلٹ کر آنے کا. جیسے ہی باپ آیا اس نے آگے بڑھ کے اس کے ہاتھ سے بیگ دے دیا.
बैग लेने के बाद आकर मेरा अंदाजा सोफे पर बैठा होगा, नहीं तो किसी ना किसी चीज को तो टिक गया होगा। कहा कि आपके पास $50 हैं मुझे उधार देने के लिए। हनी ने प्यार से अपने बेटे ने कहा, ये सारी दौलत तुम्हारे लिए, $50 की क्या बात है। जेब से $50 निकाल कर रखे, इसने अपने $450 पर वो $50 रख के कहा, मैं सियाटल के सबसे ज्यादा मुआवजा लेने वाले शख्स को $500 दे के 1 घंटा खरीदना चाहता हूँ। मैं 1 घंटा आपको छूना चाहता हूँ, आपसे बातें करना चाहता हूँ, आपसे लिपटना चाहता हूँ, आपको देखना चाहता हूँ। ये सुन के हनरी, अब मुझे नहीं पता वो रोया धोया फूट फूट कर, यहाँ पर तो लिखा फूट फूट कर रो पड़ा। हनरी ने 1999 में फैमिली लाइफ के नाम से एक आर्टिकल लिखा। ये राइटर कहते हैं, मुझे ये मजमून पढ़ने का इत्तेफाक हुआ। इस मजमून में इसने इंकिशाफ किया कि दुनिया की सबसे कीमती चीज खानदान होता है। मजे की बात है, इस्लाम भी आपको जितनी अहमियत खानदान को दिलवाता है ना, किसी चीज को नहीं दिलवाता। ताज्जुब होता है, बाज रिवायतें ऐसी हैं रोंगटे खड़े हो जाते हैं रिवायतों को पढ़। बहुत ही मारूफ रिवायत है, मैंने किसी तस्वीरी मुकाबले में, बात जगह पे होता है ना, बास कैंप्स में गर्ल्स के जो कैंप्स लगे हुए होते हैं, तस्वीर को रिवायत को तस्वीर बनाए, तो एक तस्वीर देखी थी। एक तस्वीर में एक मर्द मस्जिद नबी में इत्काफ में बैठा और दूसरा मर्द अपने फैमिली के साथ दस्तरखान पर बैठा है। ये दस्तरखान पर बैठे हुए का अजर उस इत्काफ वाले से ज्यादा है। फैमिली को टाइम देना ये है, फैमिली को टाइम देना ये है। अलबत्ता मेरा मौजू नहीं है, वरना क्वांटिटी ऑफ टाइम और क्वालिटी ऑफ टाइम के अंदर बहुत फर्क है। कुछ लोग 24 घंटे अपने बच्चों के सर पर मुसल्लत रहते, बच्चे दुआ करते अल्लाह करे कोई मर जाए, अम्मी उसकी जनाजे में चली जाए, थोड़ी देर तो हमारे सर से टले। यानी ऐसा भी है, ये जरूरी नहीं है। बल्कि हमने बाज़ असातिज़ा से पूछा भी कि क्या बहुत मुनासिब है कि माँ हर वक्त बच्चे के सर पे सवार रहे? नहीं, ये चीज भी मुनासिब नहीं है। ना इस तरह ना उस तरह, ना ये बेतदाली ना वो बेतदाली। ला तरह जाहिला इल्ला मुफरता ना मुफरता। तुम जाहिल को नहीं देखोगे मगर ये कि वो हालत इफरात और तफरीक के अंदर है। यहाँ पर कहते हैं कि हमारी सबसे कीमती चीज हमारा खानदान होता है। दुनिया में सबसे बड़ी खुशी, सबसे बड़ा इत्मीनान हमारे बीवी और बच्चे होते हैं। लेकिन बदकिस्मती ये है कि हमें सबसे कम वक्त देते हैं। मेरा जाती अंदाजा ये कि आगे अगर मैं इसको लिखना चाहूँ ना, तो ये सबसे घटिया थका हुआ वक्त देते हैं। अच्छा, सिर्फ फैमिली को नहीं, अल्लाह को भी। ये चूंकि काफिर है, जाहिर बात उसका इस्लाम के साथ कोई ताल्लुक है, अपने खुदा को भी थका हुआ वक्त देते हैं। जब सारे काम करके थकने मरने वाले करीब हो जाते हैं तो मोबाइल पे ग्राफ खोल के बैठ जाते हैं, दुआएं मसलन मसूल पढ़ना शुरू कर देते हैं। ताज़ा दम होते तो हमारे पास बहुत सारे इश्यूज होते ना। सुबह उठ के वो एक लगी बनी दुआएं है पढ़ ली और मौला के साथ इज़हार मोहब्बत कर लिए, हाला बैनी व बैनहुल मौत अल्लाह जी जानता वाला इबादत हत्म मखफिया फखरिजनी मिन कब्री, वो दुआएं है पढ़ी, वो ताज़ा दम थे। लेकिन जहन के अंदर सोच के अभी उनको नाश्ता देना, उसने चाय इंडा नहीं खाना, उसको उबला हुआ चाहिए, उसको दूध चाहिए, उसको चाय चाहिए, सारे जहन के अंदर हमेशा हमेशा सिर्फ काम 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 काम। मजे की बात है, अल्लाह काम संभालने पर आ जाए तो बहुत तेजी से संभाल दे और वो बिगाड़ने पर आ जाए, वो बिगाड़ने। और मजे की बात है, कराची वाली मोमिनात तो इस बिगड़ने को बहुत तेजी से महसूस कर सकते हैं। आपने वॉशिंग मशीन के अंदर सरफ डाल दिया, पानी डाल दिया, बिजली चली गई, अब बैठी रहे हाथ में क्या कर लेंगी? उससे ज्यादा बदबख्ती है कि आपने मशीन से डाल भी दिए, कपड़े भी डाल दिए, अब बैठे रहे अल्लाह के आसरे। कपड़े इस्त्री करने का ढेर, बिजली, पानी, गैस, किसी भी चीज का इससे कराची में भरोसा नहीं ना। कभी कभी अल्लाह भी ठान लेते हैं हमारे काम बिगाड़ने और हम बिगड़वाते हैं। मैं आगे आपकी खिदमत में अर्ज करती हूँ कि अमीरुल मोमिनीन ने भी नहजुल बलागा में एक फॉर्मूला दिया है, यहाँ हनरी की कहानी में कहते हैं कि जिंदगी का एक दूसरा पहलू भी है। हमें महसूस होता है हमारी जिंदगी में दो तरह के लोग हैं। एक वो गिरोह है जिनके लिए हमारा वजूद मामूल की चीज है। मिसाल के तौर पे आपके लिए मैं, आपके लिए मैं, ये टेबल, ये ग्लास, ये MP3, ये सेल फोन, ये माइक और उनके पीछे बैठी हुई एक जहरा यासीन। जहरा नहीं बैठी, कोई और बैठ जाए। लेकिन इसके बरक्स मेरे बच्चे, जिनके लिए कोई माँ नहीं बनेगा, हत्ता बाप भी माँ नहीं बनेगा। मेरी बहन अगर इस वक्त वो मेरी मदद की मोहताज है, मेरी तसल्ली की मोहताज है, मेरी हमदर्दी के दो बोलों की मोहताज है, मेरी बहन के लिए कोई और मेरी जगह नहीं ले सकता। आप सबके लिए मेरे बिल्कुल एक ऐसी चीज है, मैं नहीं मेरी रिप्लेसमेंट, तुम ना सही कोई और सही। लेकिन वो तबका कहते हैं कि जिनके लिए जो हमें मशीन की तरह समझते हैं, हकीकतन हमारे मुआशरे में एक मुदर्रिसा, एक मुबल्लिगा, एक जाकिरा, ये सब एक पुर्जा है। ये नहीं बैठी कोई और बैठ जाएगा। ऐसा नहीं कि अगर हम नहीं पढ़ेंगे तो उनका मजलिस ही नहीं होगी, हम नहीं जाएंगे तो मदरसा नहीं चलेगा। लेकिन अगर हम अपने घर के साथ जाती कर रहे हैं, अपनी फैमिली के साथ, अपने बच्चों के साथ जाती कर रहे हैं, खुदा न खास्ता कहते हैं कि इस्तेमाल करो, फेंको और भूल जाओ। मेरे मरने के बाद किसे मेरी बरसी याद रही? मौला की कौल का मफहूम भी इस तरह से खुलासतन
کہ زندگی بھر اسے دکھ مت دو جو تمہارے مرنے میں سب سے زیادہ دکھی ہونے والا ہے. ہمارے لیے کرائٹیریاز کو طے کر رہے ہیں امیر المومنین. کہا کہ پھر یہاں پر انہوں نے ایک مثال دی ہے, کہتے ہیں کہ امریکہ کے ایک ریٹائرڈ سرکاری آفیسر کے بارے میں ایک واقعہ ملتا ہے کہ اس افسر کو وائٹ ہاؤس سے فون آیا کہ فلاں دن صدر صاحب آپ سے ملنا چاہتے ہیں. اس ریٹائرڈ فوجی نے فوراً معذرت کر لی. فون کرنے والے نے وجہ پوچھی تو اس نے کہا میں اس دن اپنی پوتی کے ساتھ چڑیا گھر جا رہا ہوں. میں اس دن اپنی پوتی کے ساتھ چڑیا گھر جا رہا ہوں. اس جواب کو سن کر فون کرنے والے نے ترش لہجے میں کہا آپ چڑیا گھر کو صدر پر فوقیت دے رہے ہیں. تو اس نے کہا کہ فون کرنے والے نے جب وضاحت مانگی تو اس نے کہا مجھے یقین ہے جو ہی میں وائٹ ہاؤس سے نکلوں گا صدر میرا نام میری شکل تک بھول جائے گا, لیکن میری پوتی اس دن کو بہت عرصے تک یاد رکھے گی کہ وہ دادا کے ساتھ زو گئی تھی. اس کے بعد آگے مثال دیتے ہیں, کہتے ہیں کہ میں گھاٹے کا سودا کیوں کروں, اپنا یہ وقت اپنی بچے کو کیوں نہ دوں جو مدت تو یاد رکھے گا. اماں دو لے کر گئی تھی اور کچھ عرصہ پہلے میں بھی اپنے بچے کو لے گئی ہاتھی کو جا کے شفا لگا لے, مولا جی کا ہاتھی ہے. میں نے کہا مولا جی کا ہاتھی نہیں, وہ صرف گھوڑا ہوتا ہے, سلجھنا ہوتا ہے. ہر جگہ پر مولا جی کی چیزیں نہیں ملتی, لیکن حقیقت اور مدت تو انسان یاد رکھتا ہے. بچے اس دن کو یاد کر کے خوشی احساس کرتے ہیں. کہا کہ میں یہ وقت اپنی پوتی کو کیوں نہ دوں جو میرے وقت میری شکل میرے نام کو پوری زندگی یاد رکھے گی, جو مجھ سے محبت کرتی ہے, جو اس دن کے لیے گھڑیاں گن رہی ہے. کہا کہ پھر میں نے واقعہ پڑھا, میں نے کرسی کے ساتھ ٹیک لگائی اور آنکھیں بند کی اور سوچا ہم کیا کر رہے ہیں, گھاٹے کے کتنے بڑے سوداگر ہیں. ہمارے اس وقت کا ایک خریدار پروردگار بھی تھا, ہمارے اس وقت کا ایک خریدار پروردگار بھی. دیکھیں ہمارے پاس بہت تھوڑی سی چیزیں ہیں. سروسی امام صاحب کی وہ کتاب ہے نا, گیا وقت پھر ہاتھ نہیں آتا, کتاب نہیں ہے, بہت بڑا خزانہ ہے, اتنی پیاری روایتوں کی کلیکشن ہے. میں سوچوں میرے پاس ایک متاع ہے, وہ میرا وقت ہے, میری جوانی ہے, میری توانائی ہے, میری طاقت ہے, میری زبان ہے, میری تھنکنگز ہے, میرے تھاٹس ہیں, میرا بولنا ہے, میرا چالنا ہے. میرے سامنے دو آپشن ہے, ایک خریدار اللہ اور ایک خریدار وہ شیطان مردود رجیم فلانا ڈمکانا. میں کسے بیچ رہی ہوں؟ ہم بھی تو کہیں کہیں گھاٹے کا سودا کر رہے ہیں, ہم بھی تو کہیں کہیں غلط ٹریکس پر چل رہے ہیں. بس ہمیں یہ طے کرنا ہے کہ ہمیں کس راستے پر چلنا ہے. اب آ جائیے اس دوسرے فارمولے کی طرف جو نہج البلاغہ میں امیر المومنین نے مینشن کیا ہے. کلمات کسار کلمہ نمبر 423 کلمات. اچھا میں آپ کو بتاؤں نہج البلاغہ میں ایک دو نمبروں کے آگا پیچھا ہے. میرے اپنے پاس 3 سے 4 نہج البلاغہ ہیں, سب کے اندر الگ الگ نمبرنگ ہے. ایک لاہور کی پرنٹ ہوئی ہے, اس کے اندر کبھی خطبہ حمام 192 پہ پہنچ جاتا ہے, کسی کے اندر 191 پر ہے, کیونکہ تھرسڈے کو ہمارا نہج البلاغہ کے حوالے سے درس تھا, وہ مومنات نہج البلاغہ لے کر آئے تھے. جیسے میں نے کہا بہت سارے آگے والوں کے اعتراض سے یہ خطبے کا نمبر آپ صحیح مینشن نہیں کریں, ایک آدھ آگے پیچھے جائیں گے تو آپ کو یہ کلمات کسار میں سے یہ کلمہ مل جائے گا. امیر المومنین بیسیکلی آپ کو ایک فارمولا سکھاتے ہیں سکھی رہنے کا, سکھی رکھنے کا. یعنی آگے میں آپ کو بتاؤں گی خوش رکھنے کی بھی عادت ڈالو, جہاں تک ہو سکے اپنے وجود سے کسی کو خوشی دے سکتے ہیں ضرور دیں. کہ اس لیے کہ جب مومن کو لہد میں لٹایا جائے گا کچھ نور اسے ہر طرف سے گھیر لیں گے. وہ ایک نور سے سوال کرے گا تم کون سا نور ہو, تو وہ آپ نے سنی ہوگی روایت بہت مشہور سی ہے, کہے گا میں تمہاری نماز ہوں. خدا نے تمہاری اس تاریکی کے لیے ایک نور ارینج کیا ہے. بعض اوقات زبان پر الفاظ نہیں آتے جو اس وقت میری کیفیت ہے. پھر اس کے روزے, پھر اس کے حج, پھر اس کی زکات, پھر اس کا خون, پھر اس کا یہ, پھر اس کا وہ. پھر ایک نور کو دیکھے گا جو بہت زیادہ منور ہے, وہ کہے گا خالو سرور فی قلب مومن, میں وہ نور ہوں جو تم نے کسی مومن کو خوش کیا. انسان بعض تک بہت چھوٹی چھوٹی سی چیزوں سے کسی کو خوش کر سکتا ہے. سید رشتی کا واقعہ سیمائے فرزانگان میں بھی ہے. اس کے علاوہ علماء کی جہاں پر کہیں واقعات قصص العلماء ٹائپ کی کتابیں بھرے پڑے ہیں سید رشتی کو اس واقعے سے. آپ نے یقیناً سنا ہوگا سید رشتی, میں نے وہ مسجد بھی دیکھی ہے جنہوں نے اصفہان میں بنا کروائی تھی. اصفہان جا کر کہا جاتا ہے جب وہ نجف اشرف میں تھے اور ایران عراق کے حالات شروع سے ایسے تھے, کبھی گرم کبھی ٹھنڈے. اچھا جن کے مہینے کے 6 مہینے کے منی آرڈر آتے تھے, جیسے ایران عراق کے بارڈرز کے حالات خراب ہوتے تھے سب کچھ رک جاتا تھا, ہر طرح کی کمیونیکیشن رک جاتی تھی. کہا ایک زمانے ایسا آیا نجف اشرف میں فقر و فاقے کا یہ عالم تھا کہ میرے پاس عرصے سے کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا. کہا حتیٰ یہ کہ مجھے اب محسوس ہوا میرے لیے قرض لینا واجب ہو جائے گا کیونکہ میں نماز کے ادائیگی کے قابل نہیں رہ رہا. میں نے کسی سے پیسے ادھار لیے اور پیسے ادھار لینے کے بعد مدرسے کے باہر ایک کلے پانچے کی دکان تھی, وہ جو سری پائے ہوتے ہیں نا, صرف لاہوری سری پائے نہیں کھاتے, ایرانی اور عراقی بھی بڑے سری پائے کھاتے.
وہ تو ڈیلا بھی کھا جاتے ہیں اتنے اسٹائل سے انہوں نے سر کو رکھا ہوتا ہے, وہ ایک بڑا سا ٹرے ہوتا ہے, اس کے اندر زبان لٹک رہتی ہے, بھیجا ہوتا ہے, اور اس کے درمیان میں بکرے کا سر ہوتا ہے. میرا خیال ہے وہ اسمائل بھی دے رہا ہوتا ہے کیونکہ اس کے دانت نظر آ رہے ہوتے ہیں. آپ سوچ کے گن آتی ہے نا کیسے کھاتے ہیں, کھانے والے اس کو کھاتے ہیں, اس کی اسمیل سے بھی پاس سے گزرا نہیں جاتا. کہا میں ایسی اس دکان پہ چلا گیا. ویسے بہت رچ ہوتا ہے, آپ دیکھیں وہ سری پائے کا شوربہ جو ہے نا وہ بہت ہیلدی اور کولیسٹرول کا ڈھیر ہوتا ہے, چکنائی کا ڈھیر ہوتا ہے. کہا میں نے سوچا میں یہ سری پائے لیتا ہوں, جلدی طاقت آ جائے گی, جلدی اپنے واجبات کو ادا کرنے کے قابل ہو جاؤں گا. سید رشتی کہتے ہیں جیسے میں نے اس سے سری پائے کا ایک بڑے سے باؤل کے اندر وہ روٹی توڑ کے کھاتے ہیں, خاص ایک پیٹرن سٹائل ہوتا ہے کھانے کا, اس کو کھانے کے بھی مینرز ہوتے ہیں, جیسے آم کو کھانے کے طریقے ہوتے ہیں نا. مرزا غالب کہتے تھے یہ کام کسی کے سامنے کرنا ہی نہیں چاہیے, آم نہیں کھانے چاہیے, ہاتھ منہ ناک سب طرف آم 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 لگ جاتا ہے. کہا کہ میں نے جیسے ہی پہلی روٹی کو ڈبونے کے لیے روٹی پکڑی تو میری نظر کتیا پہ پڑی. اچھا کتیا کے لیے بھی روایت ہے, اتنی عجیب روایت ہے, خدا نے کتے سے زیادہ نجس مخلوق کو خلق نہیں کیا, لیکن ہماری ولایت کا منکر انجس من الکلب, جو ہماری ولایت کا منکر ہو جاتا ہے وہ کتے سے بھی زیادہ نجس ہے. اچھا وہ کتیا ہے جس کے ساتھ اس کے وہ کیا ہوتے ہیں, وہ کتے کے بچے کیا ہوتے ہیں, پلے, ٹھیک ہے, وہ پلے جو ہے نا وہ بیچارے بیٹے ہوئے, لیکن ماں بھوکی اتنی ہے کہ ماں بچوں کو سیراب کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتی. دل میں خیال ہے کہ پروردگارہ میں تو حیوان ناطق ہوں, میں اپنے پرابلم کو شیئر کر سکتا ہوں, تو بے زبان جانور ہے. پہلی روٹی کو اس میں ڈبویا شوربے کے اندر, کتیا کے آگے رکھا, سوچا ایک روٹی کتیا کھا لے, ایک روٹی میں کھا لی. کتیا نے ایک روٹی کھا لی. سید رشتی کہتے ہیں مجھے احساس ہوا کہ کتیا کا پیٹ نہیں بھرا. جب انسان حساس ہو جائے نہ, اس کی آنکھیں کھلی ہو, اسے اپنے اطراف میں گھسنے بھی نظر آتے. فخر اور تکبر میں فرق کیا ہے؟ فخر میں انسان کہتا ہے میں بھی ہوں, تکبر میں انسان کہتا ہے صرف میں ہی ہوں. حقیقت ہم سوچیں ہم کہاں کھڑے ہیں, اور ڈاکٹر صاحب کی آئینہ پڑھنے کے بعد تو بڑی جگہ میں کھڑے نظر آتا ہے انسان اپنے آپ کو, لیکن بار بار کہا میں نے دیکھا کتیا سیراب نہیں ہوئی. میں نے دوسری روٹی کو بھی ایسے ڈبویا اور کتیا کے آگے ڈال دیا. کتیا نے صرف آسمان کی طرف ایک سر کیا. کتیا ہے بے زبان جانور ہے, ظاہری بات, اس کو کوئی کتوں کی زبان تھوڑی آتی تو کون سی زبان بول رہی ہے. اس کے بعد کہا کہ میں نے وہ برتن پاک کیا اور واپس آ گیا. خیر تھوڑے دن گزرے, مجھے تار ملا, اصفہان میں رہنے والے تھے, اصفہان کے قریب کسی گاؤں میں رہنے والے سید رشتی بیسیکلی. کہا میرے بھائیوں کا تار تھا, ٹیلی گرام تھا, کہا فوراً اصفہان پہنچو, اور اس ٹیلی گرام میں لکھا تھا کہ ابا کے فلاں 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 رشتے دار جو ہے وہ مرنے سے پہلے 1/3 تمہارے نام کر گئے. اور تو انسان کو تعجب ہوتا ہے, اور پھر ظاہری بات ہے کاغذی کارروائی کے لیے ایسے شخص کو پہنچنا پڑتا ہے. کہتے ہیں خیر میں اصفہان پہنچا, پتہ چلا کہ ابا کے فلاں کزن جو ہے وہ مرنے سے پہلے 1/3 میرے نام کر گئے. اچھا وہ 1/3 3 گاؤں بنتے تھے, انکل جی بڑی حیثیت والے تھے. پچھلے دنوں میں کسی مومنہ سے ملی جن کی خالہ ساس نے 6 سونے کی چوڑیاں ان کے میاں کو دے دی. میں نے کہا پوچھنے لگی مسئلہ خون صحیح ہے نہیں ہے, میں نے کہا یہ تو بڑی عیاشی, ایسی خالہ ہے اللہ نے سب کو دے جو ایسے چوڑیاں سونے کی بانٹی پھرے. لیکن کہا 1/3 میرے نام کر گیا. خیر کاغذی کارروائی ہوئی, جو قانونی کارروائیاں ہوتی. میں اپنے والد کے ان کزن کے بیٹوں کے پاس گیا اسپیشلی ملنے کے لیے کہ کیا وجہ ہوئی کہ ہمارے آپ کے ساتھ ایسے لنکس نہیں تھے, کیا آپ اتنی ہیوج اماؤنٹ آپ کے ابا مرنے سے پہلے مجھے دے جائیں. تو کہا جب میں ان کے صاحبزادوں سے ملا تو ان صاحبزادوں نے مجھ سے کہا کہ ایسی وصیت تھی بھی نہیں ہمارے باپ. کہا تو پھر یہ آمن خان اتنا انقلاب کیسے برپا ہوا؟ کہا مرنے سے کچھ دن پہلے, اچھا جب ٹائم کو ٹیلی کیا, یہ ایز اٹ از وہی ٹائم تھا جب وہ کتیا آسمان کی طرف دیکھ رہی تھی. کہا اس وقت بابا نے اپنے قانونی مشیر کو بلایا اور کہا کہ 1/3 اس کے نام کر دو, اور اس کے بعد بابا کا انتقال ہوا. کہتے ہیں یہاں پر سیما فردانگان میں نقل کرتے ہیں آقا رضا مختاریان, کہتے ہیں کہ آثار مرجعیت پیدا ہوئے, آثار جاؤ حشم. پھر انہوں نے اصفہان میں بہت بڑی مسجد بنائی, مسجد سید کے نام سے. تو بس پروردگار نے کتے کا پیٹ بھرنے کے بدلے میں دنیا اور آخرت کی نعمتیں دے سکتا ہے اگر ہم کسی انسان کو خوش کر جائیں. چھوٹی چھوٹی سی چیزوں سے, ضروری نہیں کہ آپ کسی کو وہی بات 3 گاؤں دیں گے ہی تو ہی کوئی خوش ہوگا. انسان جب کسی کو خوشی دیتا ہے تو وہ خوشی مسری ہوتی ہے, آپ تک بھی آتی ہے. جب انسان دوسروں کو, آپ کبھی سوچیں یہ مدر ٹریسا, یہ ایدھی, یہ چھیپا, یہ فلانے, یہ ڈمکانے, یہ جتنے سوشل ورکرز چل رہے ہیں آپ کے شہر کراچی میں 150 جگہیں ایسے ہیں جہاں دن رات مفت کا کھانا پڑتا ہے. کون چلاتے ہیں یہ سارے سلسلے؟ کون ایسا ہے جو پیچھے سے ان کی فنڈنگ ہوتی ہے نا؟ کچھ جگہ ایسی ہیں, مجھے نہیں پتا, کراچی میں کچھ جگہ ایسی جہاں چائے کبھی بھی نہیں رکتی. آپ جائیں اللہ کے نام پر چائے ملے گی, آپ کو کھانا ملے گا, نہاری ملے گی, یہ ملے گا, وہ ملے گا. کرنے والوں کو اس نشے کا احساس, اس خوشی کا احساس ہو جاتا ہے. جب ہم کسی کو خوش کریں گے اللہ ہماری خوشی کے راستے کھول دے گا. گوگلس پر جا کر سرچ کریں, سب سے زیادہ ڈونیٹ کرنے والے مسلمان نہیں, کافر ہیں. انہیں احساس ہے پیسہ دینا راہ خدا میں کتنی لذت رکھتا ہے. خدا کی خاطر کام کرنا. آپ دیکھیں خدا کے یہ سارے بندے پھیلے ہوئے, پوری دنیا میں پھیلے ہوئے. یہ اسکاؤٹس, یہ لڑکے, یہ امام بارگاہوں کے والنٹیئر, یہ مدرسوں کو چلانے والے, ان سب کو احساس ہو گیا کہ سچی خوشی اور حقیقی خوشی کیا ہے.
وہ آپ نے علامہ اقبال کا شعر بھی سنا ہوگا کہ خدمت خلق کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ عبادت کے لیے کچھ کم نہ تھے. ہاں کتنا اچھا شعری ذوق ہے آپ کا بھائی، آپ کو علامہ اقبال کے شعر یاد ہیں. یہ سلیبس کا شعر نہیں ہے، لیکن بہرحال ہم آگے مینشن کریں گے آپ کی خدمت میں کہ خدمت خلق کرو، لیکن ایسی نہیں کہ اپنے آپ کو بھلا ڈالو. یہ بھی کہیں اسلام نے اپریشیٹ نہیں کیا. کچھ خواتین ایسی ہیں اس کے گھر میں شادی ہے، اس کے ساتھ بازاروں میں گھوم رہی ہیں، اپنے بچے بیچارے باہر سے وہ بن کباب لا کے کھا رہے. یہ اسلام نے پسند کیا؟ ان کے ہاں بچے کی پیدائش ہوئی ہے، 3 دن سے اسپتال میں، پیچھے شوہر بیچارہ صبح استری کر کر کے بچوں کو یونیفارم پہنا رہا اور بڑ کر رہا ہے کہاں رہے گی تمہاری ماں. اسے بھی ہر جگہ پہنچنے کا شوق ہے، مدر ٹریسا بنی پھرتی ہے. ایسے لوگوں کو اسلام نہ ریکمینڈ کرتا ہے نہ پسند کرتا ہے. لیکن مولا کے اس کلمہ کسر کو بیان کر دوں، ویسے تو آپ انشاءاللہ اپنے گھروں میں جائیے گا اور نہج البلاغہ سے ضرور نکالیے گا، من اصلح بینہ و بین اللہ، اصلح اللہ بینہ و بین الناس، جو اپنے اندرونی معاملات کو درست رکھتا ہے. میں نے دوسرے کلمہ کسر کی عربی پڑھی، یہاں اردو دوسرے کی لکھی ہوئی ہے. جو اپنے اندرونی معاملات کو درست رکھتا ہے، خدا اس کے ظاہر کو بھی درست کر دیتا ہے. مزے کی بات ہے، اندرونی کیفیتیں کہیں نہ کہیں چہرے سے بھی چھلک جاتی ہیں. یہ بھی مولا ہی کا قول کا مفہوم ہے. کچھ لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ چہرے پر ہمیشہ تیوری سی پڑی رہتی ہے، آنکھوں میں ایک عجیب سی بجلی سی چمکتی ہے. ایسے لوگوں سے لامزہ کرنے کا دل نہیں چاہتا. کم از کم میرا تو ذاتی طور پہ کبھی ایسے لوگوں سے پیار سے ملنا، ایک ان کے اندر ایک تکبر، رونق، ایک پتہ نہیں اپنے آپ کو کیا سمجھتی ہیں، ایسے لوگ کبھی بھی پسندیدہ نہیں ہوتے. ان کے دل کے اندر ایک تکبر کی لہر ہوتی ہے جو ان کی آنکھوں سے چھلکتی ہے، چاہے کتنے متواضع بنے. ارے زہرا آپ آئیے بیٹھیے، آنکھوں کے اندر ایک ایسا تکبر ہوتا ہے، نہیں بیٹھو جاؤ اپنے گھر میں رہو. یا کچھ لوگ بہت کینہ پرور ہوتے ہیں اور وہ باتوں باتوں میں جتا جاتے ہیں کہ وہ کینہ پرور ہیں. کتنے انوسینٹ بنے، چاہے لاکھ بیٹھ کے تسبیح پڑھتے رہے نا، ہم بڑے مومن، آنکھیں بتاتی ہیں کتنے مومن ہیں، دوسروں کے لیے دلوں میں کینہ ہے. نفاق بدترین بیماری ہمارے معاشرے. آپ کے منہ پر لوگ ایسے ہوں گے مر گئے، اوہ خدایا اتنی اچھی لگتی ہیں آپ، مجھے نہ پوچھیں. میں تو گھر جا کے بھی آپ کا بڑا ذکر کرتی رہی. گھر جا کے کہیں وہ ملی تھی ڈیش فلانی ڈمکانی 400 رسیدہ لفظ، اور اس کے بعد پھر آپ کی برائیاں شروع ہو جائیں گی. کینہ، کدورتیں، نفاق. کچھ لوگ میں دیکھا ہے اسپیشلی بہویں، امی آپ کے بغیر گھر میں رونق نہیں. ایک طرح سے کہتے ہیں اچھا بڈی نہیں آئی، جان چھٹ گئی. یعنی یہ منافقت ہے ہمارے معاشرے کے اندر نہیں ہے. اس معاشرے کے اندر لوگ میں نے دیکھا ہے مستحبات کے لیے مرے چلے جا رہے ہیں. کچھ مدرسوں میں اتنا زیادہ آنے جانے کا احساس ہو جاتا ہے، آپ کا سرکل بہت بڑا ہو جاتا ہے. نہیں، یہ نماز پہلے بتائیے، نماز جہاز تیار کا زیادہ ثواب ہے یا فلاں نافلہ کا؟ اچھا اتنی زیادہ مولا ہے، اتنی مرید، ان سے کہ پردہ کرنا شروع کر دیں، پردے پر نہیں مانے. ابھی تو آپ مستحبات کے لیے مر رہی ہیں، ابھی تو آپ وہ پھیلا کو رجائے مطلوبیت کی نیت سے پڑھنے کے چکر میں تھے. یعنی یہ کیسا دین ہے جو آپ سے بعض جگہ پر عمل نہیں کروا سکا. آیت اللہ فضل اللہ کمپانی نے ایک مثال دی ہے مظہر کبریاء میں. کہتے ہیں تاریخ بشریت میں سب سے طولانی قصیدہ امیر المومنین کی شان میں لکھا گیا، 5000 ابیات پر مشتمل، 5000 شعروں پر مشتمل ہے. یہ قصیدہ لکھنے والا عیسائی ہے. پھر دوسری مثال آ گئے فضل اللہ کمپانی دیتے ہیں دوسرا طولانی ترین قصیدہ 3000 ابیات، 3000 اشعار پر مشتمل ہے، اسے بھی لکھنے والا عیسائی. کہتے ہیں یہ کون سی محبت ہے جو 5000 شعر تو کہوا رہی ہے. میں اور آپ ایک شعر کہہ سکتے ہیں، شاید آپ کے اندر کوئی شاعرانہ مزاج رکھتا ہو تو کہہ دے، کم از کم میں 2 دفعہ بھی پیدا ہوتا ہوں تو ایک شعر نہیں کہہ سکتے. شعر کہنے کے لیے ٹیلنٹ چاہیے، شعر کہنے کے لیے محبت چاہیے. وہ بقول شفت جعفر صاحب کے، عشق جب تک نہ ہو شعر آتا نہیں، مجھ میں کب اہلیت تھی تیری مرحل کی، میرے مولا میں قربا تیرے عشق کے، شفت جعفر کو بھی شاعری آ گئی. تو عشق چاہیے نا شعر کہنے کے لیے. یہ کیسا عشق ہے؟ آیت اللہ آغا فضل اللہ کمپانی مظہر کبریاء میں کہتے ہیں جو آپ سے مولا کی اطاعت نہیں کروا سکا. ہمیں اس چیز کو پہلے طے کرنا پڑے گا. لیکن ہم اپنے اندرونی معاملات کو ٹھیک رکھیں، اپنے دل کی جھاڑو جھپائی صفائی کرتے رہے. آپ سب گھریلو خواتین ہیں، گھر کے کسی حصے کو آپ چھوڑ دیں، نہ ڈسٹنگ نہ جھاڑو نہ پوچھا، کچھ عرصے بعد اتنا گندا ہو جائے گا کہ صرف ڈلوائے گھر اس کا گزارا ہی نہیں ہوگا. ہمارے دلوں کی بھی ایسی ہی کیفیت ہے، اتنا کچھ بھرا ہوا دلوں کے اندر، اسٹور روم بنایا ہوا ہم نے. لوگوں کو 25-25 سال پرانی باتیں یاد رکھیں. مجھے یاد ہے میرا پہلی دفعہ جب وہ بیٹا پیدا ہوا تھا نا، تب میں نے ان سے پیسے ادھار مانگے تھے، انہوں نے نہیں دیے. نہیں دیے تو بات ختم، نہیں دیے جہنم میں گئے. لیکن آپ نے اسپیشلی عورتیں 25 سال پرانی بات، وہ ساتھ نے شروع میں جو پیسے جمع ہوئے تھے وہ منہ دکھائی کے وہ سارے کے سارے لے لیے. کینے کدورتیں چھوٹی چھوٹی باتیں جمع کر کے ہم نے اس دل کا بیڑا غرق کر دیا. قلب المومن عرش الرحمان، مومن کا دل خدا کا عرش تھا.
हमने अल्लाह मियां को तो वहाँ जगह नहीं दी, शैतान को इतनी जगह दे दी कि वो शैतान अंदर फैल के जम के बैठ गया, उस ऊँट की तरह जो खैमे के अंदर घुस गया, ऊँट वाले को बाहर निकाल दी। दिल के मामला को संभाल ले, खत्म कर दे। रात को सोने से, हदीस कुदसी के अल्फाज हैं, उनका मफहूम है रात को सोने से पहले सबको माफ कर, ताकि खुदा भी हमें माफ करे। हम कहते हैं मैं मरती मर जाऊंगी, माफ नहीं करूंगी। औरतें ऐसे डायलॉग ज्यादा बोलती है मुआशरे में निस्बतन। मैंने मर्दों के मुंह से कभी ऐसे जुमले नहीं सुने, मरते मर जाऊंगा, उसे माफ नहीं करूंगा, कहते हैं रात गई बात गई, खत्म करो मामले को। औरतों के पास ऐसी बड़ी महारतें होती हैं, किसी को माफ, मजे की बात है, जन्नत में जाके तो देखेंगे। पिछले दिनों मैंने किसी के मुंह से सुना, अपनी सास को कहनी वो तो जन्नत में जाएंगे नहीं, क्यों नहीं जाएंगी, मैं माफ नहीं करूंगी। उनके जन्नत में जाने का इख्तियार आपके पास कहाँ से आ गया? यानी हम साहिब इख्तियार हैं इतने, हम अपने मामले को हैंडल कर लें, बाकी सब कुरान कहते हैं और मुनाजात मेरे मोमिन के भी जुमले कि अल अमान यौम यफिर्रु मरउ मिन अखीही व उम्मिही व अबीही व साहिबतिही व बनीही। परवरदिगारा उस दिन अमान चाहिए जिस दिन इंसान फरार करेगा अपने माँ बाप से, बहन भाइयों से, लाइफ पार्टनर से, पूरे कबीले को, सुम्मा युंजी, सारे का सारा कम्युनिटी ले ले, रिश्तेदार ले ले, मुझे निजात दे दे। हम उस दिन के लिए अपने दिल के मामला को संवार लें। पर परवरदिगार कहते हैं खुदा इसके जाहिर को भी दुरुस्त कर दे। बहुत दफा बहुत सारे लोग अगर दिल को साफ कर लें तो चेहरे के ऊपर एक नरम सा तासुर भी आ जाता है। वो किसी मेकअप का मोहताज नहीं, वो किसी फेशियल का, किसी मास्क का, किसी क्रीम का, किसी एक्सरसाइज का। पिछले दिनों से किसी बताया इनको निकालने के लिए एक एक्सरसाइज है, मैंने कहा ऐसे उल्टे सीधे काम सिखाने के चक्कर में हो, लेकिन हकीकतन मेरे दिल के अंदर अगर शफाफियत है वो मेरे चेहरे से झलकेगी। और अगर मेरे दिल के अंदर कीना, कदूरतें, कचरा मचरा भरा हुआ तो वो चेहरे से अंदाज हो जाएगा कि अंदर का क्या हाल है, देख कर एक दाना चखा जाता है। ऐसी ही कैफियत होती है जिनके दिल साफ होते हैं, उनके चेहरे से वो सफाई का एहसास हो जाता है, बरअक्स भी हो जाता है। दूसरी चीज आपके फायदे की, इसको तो जरूर लिख दो, और कुछ लिखे ना लिखे, जो दीन के लिए सरगर्म हो जाता है, बहुत ही प्यारा जुमला है। वैसे तो मौला के सारे जुमले प्यारे हैं, लेकिन बाहर ये मुझे भी बड़ा प्यारा लगता है। जो दीन के लिए सरगर्म हो जाता है, खुदा उसकी दुनिया के कामों को पूरा कर देता है। कभी कभी ऐसा होता है आपने मदरसे जाने का, अच्छा मजे की बात है, पढ़ने वाला बेचारा तो शायद ज्यादा ही मजबूर होता है, सुनने के एतबार से कोई ओपन क्लास हो जहाँ अटेंडेंस नहीं है, जैसे ही आप क्लास में जाने की बारी आती है ना, मसलन हमारे एरिया में बड़ी क्लास होती है, कफन कटिंग क्लास, डेमोस्ट्रेशन क्लास, गुसल क्लास, मैयत क्लास, क्लासें, जैसे ही इरादा करते ना पहले थोड़ी जमाइयाँ आने लगती हैं, सोचते हैं चलो आज तो सुननी है ना, पढ़नी नहीं है, लेट जाते हैं, कब से नींद दोपहर की नहीं की, लोग तो दोपहर में सो जाते हैं, हमें पता नहीं क्या मुसीबत है, पढ़ जाते हैं, पीछे चल पड़ते हैं गुसल खाने ये करने, शैतान ऐसे ऐसा प्यार से आके बैठ जाता है, लोग देना शुरू करता है, हम भी मोज़े आसीन उतार कर आराम से बैठ जाते हैं, चलो छोड़ो। अच्छा कभी कभी शैतान हमें इस तरह से नहीं बरगलाता, शैतान हमें हदीसें याद कराता है, घर के काम करने का बहुत सवाब है, गद्दो गुबार उतारने का बहुत सवाब है, झाड़ सफाई का बहुत सवाब है, औरत का सारा सवाब इसी में वो घर की चार दीवारी में रहे, ये कहता है। हम भी सोचते हैं कि छोड़ो आज रहने तो, ये बातें तो पीछे इनके चैनल पर भी आ जाएंगी, बाद में कैसेट सुन लेंगे, नेट पर से डाउनलोड कर लेंगे, आज ये काम करते हैं। मजे की बात है दोनों काम करते हैं। उस्ताद रजब अली खैयात ने मिसाल दी, कहते हैं शैतान का काम कभी कभी आपको एक नेकी से निकाल के दूसरी नेकी की तरफ मुतवज्जे करना होता है। और बहुत ही प्यारी मिसाल उस्ताद रजब अली खैयात ने अपने एक इंटरव्यू में दिए, कहा कि मिसाल के तौर पे आप ज़ियारत आशूरा पूरी कर रही हैं, एक मुस्ताद समझ के, इमाम के साथ एक कोऑर्डिनेशन समझ के, इमाम के साथ एक इज़हार उल्फत समझ के, जैसे ही आपने मुफातिहुल जिनान में वज़ाइफ उसमें दुआओं की किसी किताब में ज़ियारत आशूरा खोली, शैतान आपके जहन में आएगा ज़ियारत आशूरा तो कभी भी पढ़ी जा सकती है, फुला फूफी बहुत बीमार है, सिला रहम मुझे। अच्छा थोड़ी देर हम पता क्या करते हैं, हम मुफाती के अंदर यूंगली रखी, दुआओं की किताब के अंदर यूंगली रखी और सोचने पड़ गए, हाँ सही है, कब से नहीं गई, कौन ही कर ले, बंदा हाल चाल ही पूछ ले। फिर जो सैटरडे संडे के पैकेजेस होते हैं मुख्तलिफ किस्म के, जिनमें लंबी लंबी कॉलें फ्री होती हैं, काम को लगाए रखो, मकने के अंदर अटकाए रखो, बातें करते रहो, हत्ता सेलफोन खत्म हो जाए या बैलेंस खत्म हो जाए। अब हमने यहाँ पर रखी और हमने सोचा कि नहीं पहले वो जरूरी है, ये तो रात को सोने से पहले भी पढ़ लूंगी, अल्लाह का शुक्र है ज़ियारत आशूरा तो छुट्टी नहीं है, बस आदत हो गई है, अड़की सोते हैं, सोते में भी पढ़ते रहते हैं, अस्सलाम वालेकुम या अब्दुल्ला करते रहते हैं। मजे की बात है उस्ताद रजब अली खैयात कहते हैं ना शैतान वो करने देगा या ना ये करने देगा, बीच में से करके निकाल के ले जाए, और निकाल कर ले जाता है, यानी एक नेकी से दूसरी नेकी की तरफ और दूसरी नेकी से तीसरी नेकी की तरफ। मजे की बात है कोई भी नहीं करने देता, और कभी कभी कर ले तो फिर बीच में आ जाता है, फिर वो ऐसे तकब्बुर में मुब्तला कर देता है, देखो सब सो रहे हैं, हम ही नेक हैं जो बैठे हुए यहाँ पर ज़ियारत आशूरा लेकर या कोई भी मुस्तहब अमल लेकर। नहीं, हम दीन के लिए सरगर्म हो जाए,
کچھ لوگوں کے پاس بڑے ایشوز ہوتے ہیں, وہ ہمیشہ تنقید کرتے ہیں, مدرسے جانے والی خواتین یہ, مدرسے جانے والی خواتین وہ. مجھے بہت دیر پہلے اپنے قابل احترام بہن کی, ذاکرہ ہے بڑی معروف آزاد کشمیر میں, بہت اچھی بات لگی. کہا کہ اگر کوئی کہے نا کہ یہ مدرسے جانے کی وجہ سے یوں ہے, تو ان کو جو مدرسے نہیں جاتے ان کے ساتھ بھی یہ پرابلمس ہیں. اگر ہم تھوڑا سا ٹائم دین کی خاطر واقعا للہ کریں, خدا کی خاطر کریں. مجھے معاشرے میں نام نہیں چاہیے, مجھے شہرت نہیں چاہیے, مجھے آپ سے عزت نہیں چاہیے, مجھے احترام نہیں چاہیے, مجھے صرف یہ لگن ہو کہ میں اپنے دین کی کہیں سے خدمت. اسپیشلی امیر المومنین کا ایک جملہ ہے صحیفہ کاملہ میں, اور اسی طرح کے ملتے جلتے جملے امام سجاد کے ہیں صحیفہ سجادیہ میں, اللہم جعلنی ممن تنتصر بہ لدینک ولا تستبدل بغیرک. خدایا مجھے ان میں سے قرار دے جو تیرے دین کی خدمت کرتے ہیں, میرے علاوہ کسی اور سے یہ کام نہیں لینا. میں نہیں کروں گی کوئی اور کر دے گا, میں کیوں نہ کروں یہ کام. جب میں نے خدا کی خاطر یہ کام کیا نا, یقین کریں میں بعض ذاکرہ دوستوں سے بھی کہتی ہوں جو واقعا للہ کام کرتے نا, سارا سال بچے بیمار اوپر نیچے چلتے رہیں گے, محرم سفر میں بیمار نہیں پڑتے. کیوں؟ ہر وقت مشکلات رہتی ہیں, کچھ نہ کچھ 19-20 رہتا ہے, لیکن جب واقعا ارادہ کر لیتے ہیں نا کہ نہیں کرنا ہے یہ کام دین کا اور خدا کی خاطر کرنا ہے, خدا راستوں کو صاف کرنا شروع کر دیتا ہے. خدا کا وعدہ ہے والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا. قرآن کی آیت ہے کہ جو ہمارے راستے پر چلتا ہے اس کے لیے راستے کھول دیتے ہیں. اچھا اس کے لیے راستے کھولنا مشکل کام ہے؟ نہیں, اس کے لیے کوئی کام مشکل کام نہیں ہے. وہ سوارنے پر آئے تو ساری بگڑی ہوئی سوار ہے, اور وہ بگاڑنے پر آئے. کبھی کبھی اتنی غیب سے مدد ہوتی ہے, میں نے بعض دوستوں سے بھی سنا ہے, بعض اہل حال سے سنا ہے. آپ واقعا کہیں پر پکارے پروردگار کو, پروردگار ایسے راستے فراہم کرتا ہے. بعض میں چھوٹی چھوٹی چیزیں ہمارے لیے عبرت بن جاتی ہیں ہماری زندگی, اور ہم ان عبرتوں سے نہیں سیکھتے. کہ سید الشہداء آغا مرندی نام بہت کم سنا ہوگا آپ نے, بہت فیمس قسم کی آیت اللہ نہیں ہے. میرے پاس ایک کتاب ہے رستگاران, اس کے اندر انہوں نے نقل کہا جتنا ہو سکے اپنے پیر کو سید الشہداء کی کشتی سے باہر نکلنے نہ دو اپنے پیر میں, چائے دینے کے ذریعے سے. آپ نے ایران عراق میں شاید دیکھا مسلسل چائے پیتے رہتے مسجد والے, تو مولوی صاحب تو بیچارے یہاں پانی نہیں پیتے, وہاں لوگ سننے والے چائے پی پی کے ہلاک ہوتے رہتے. کہا چائے دینے کے ذریعے سے. مومنات جوتے اتارے, ان جوتوں کو جفت کرنا. بعض لوگوں کو میں نے دیکھے بہت احترام سے کرتے ہیں, یہ سوچے کہ سید الشہداء کے زادار ہوں گے. جتنی ویلیو آپ دے دیں. ہمارے استاد بزرگوار ایک زمانے میں شاید القائم میں بھی 2 لیکچرز کے گئے تھے, آگئے نادر صادق. انہوں نے ایک دفعہ ہمارے لیے چیز کو نقل کیا, کہنے لگے کہ ایک خلاصہ ہے میرے الفاظ میں, اور میں نے انہی کے منہ سے سنا. کہنے لگے ایک مرتبہ 2 لڑکے تھے نوجوان سے, ہوتے نا کچھ لوگ چچڑ ٹائپ کے تنگ کرنے والے. کا ایک مولانا صاحب کسی جگہ پہ مرکزی امام بارگاہ میں مجلس پڑھنے کے, یہ دونوں لڑکے مسلسل چک 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 کرتے رہتے تھے. پوری مجلس میں مولوی صاحب جت ہو گئی دونوں لڑکوں کے. اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جس بھی کرنا ہوتا ہے اور آ کے بھی ممبر کے پاس بیٹھ جاتے ہیں, مولوی صاحب کے گھٹنے سے لگ کر بیٹھے اور شرارتیں کر رہے ہیں, مستیاں کر رہے ہیں. کہیں مولوی صاحب ان دونوں لڑکوں سے زچ ہو گئے. اس وجہ میں نے اس طرح کے لوگوں میں مجلس نہیں پڑھی. کہا تھا عاشورہ کا دن تھا. اچھا ان کے دل میں ان کے لیے نفرت ہے یا غصہ ہے یا جو بھی ہے, جو بھی اب آپ اپنے الفاظ میں کہتے ہیں. کہ انہوں نے عالم خواب میں دیکھا کہ وہی امام بارگاہ ہے اور عاشورہ اور تاسوعہ کے 20 کی رات ہے, 9 اور 10 کی درمیانی رات ہے. اور یہ عالم خواب میں دیکھتے ہیں کہ مومنین بیٹھے ہوئے ہیں اور سید الشہداء ابوالفضل عباس علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ کے ساتھ داخل ہوتے ہیں. ابوالفضل عباس علیہ السلام کے ہاتھ میں ایک رجسٹر ہے. مولا کہتے ہیں عباس میرے عزاداروں میں نام لکھو. وہ 1 2 3 4 سب کے نام لکھتے ہیں. یہ 2 نوجوان لڑکوں کی بات آ جاتی ہے. امام حسین کہتے ہیں لکھو. ابوالفضل عباس بہت ادب سے کہتے ہیں کہ مولا ان کے نام لکھو. نا مولوی صاحب کو بھی ضد کر دیا, عاجز کر کے رکھ دیا. امام حسین کہتے ہیں تم دیکھتے ہو عباس کس نے مولانا کو بھی ضد کر دیا. باقی لوگ بھی اریٹیٹ تو ہوتے نا, کوئی ایسا مجلس میں بیٹھا ہوا. ہم تو اتنے نوابزاد ہیں کہ بچہ کسی کا روتا ہے تو ہم بیزار ہو جاتے. اور جب بچے مجلسوں میں نہیں آئیں گے تو کہاں جا کر سیکھیں گے. تب بچے میں نے دیکھا ہے کچھ سینسیٹیو لوگ, کچھ کراچی کی بڑی ماں بار گئے, بچے والی ماں کو ہال میں نہیں جانے دیتے. کیوں؟ بچہ ارے تھوڑا سا اطراف والوں کو بھی تھوڑا حوصلہ ہونا چاہیے. گھر میں تو ہمیں بچوں کی ریلی میں ڈرامہ سارا سمجھ میں آ جاتا ہے. یہاں میں ہم ایسے معصوم بنے ہوئے کہ ذرا سا کچھ ہوگا تو ہمارے سارے دماغ میں خلل پڑ جائے گا. نعوذ باللہ من ذالک. کہا کہ یہ تم دیکھ رہے تھے انہوں نے اس کو اریٹیٹ کیا, اس کو اریٹیٹ کیا. جب تاسوعہ کی رات تھی سارے عزادار عزاخانے سے نکل گئے ماتم کے لیے. جو بھی وہ سلسلے ہوتے ہیں, زنجیر زنی, سینہ زنی, جو بھی اس رات کے پروسیجرز ہوتے ہیں. کہا یہ دونوں بھی نکلنے لگے. اچھا ان دونوں کا قصد نہ ماتم نہیں کرنا, ایسے عزاداروں کے درمیان گھومنا پھرنا. کہا جب وہ سارے قہوے کے استقان اس امام بارگاہ کے خادم نے اٹھا لیے تھے, 2 قندان شوگر کیوبس کے جو پاٹس ہوتے ہیں, شوگر پاٹ ہی کہہ لیں. کہا ایک نے دوسرے سے کہا یہ شوگر پاٹ اٹھا لیں. کہا کیوں؟
کا ایسا نہ ہو تھکے ہوئے زیادہ آ رہا ہے تو کسی کو تھکن میں احساس ہو اس کا پاؤں ٹکرا جائے. کہا میں نے ان کا وہ شوگر پاٹس کو اٹھانا دیکھا. اتنی عنایت ہے سید الشہداء. میں اور آپ تو شاید محسوس بھی نہیں کر سکتے, جانتے بھی نہیں. شیخ رجب علی خیاط ہی نے اشارہ کیا ہے کسی آیت اللہ کی طرف. کہا کہ انہوں نے امام حسین سے تقاضا کیا تھا, مولا میں بڑھاپے میں آپ کے دسترخوان پر بیٹھوں. انسان کسی ادارے میں کام کرتے تو ریٹائر ہوتا ہے, گریجویٹی ملتی ہے, پتہ نہیں کیا کیا ملتا ہے, پینشن ملتے ہیں. میں زیادہ بڑھاپے میں آپ کے دسترخوان پر بیٹھوں. انہیں ایک چائے کا باغ کہیں سے ملا گیلان میں. انہوں نے اس چائے کے باغ کو ڈیل کر لی بیچنے کے لیے. کسی آیت اللہ یسربی کے پاس گئے تو انہوں نے کہا بادشاہوں کے ہدیوں کو بیچا نہیں کرتا. اس زمانے میں شاہ کا زمانہ تھا ایران میں. اس نے کہا مجھے شاہ ایران سے کوئی سروکار نہیں ہے. انہوں نے کہا میں نے کب شاہ ایران کی بات کی, میں نے بادشاہوں کے بادشاہ کی بات. کہا جب تم نے زری سے کہا تھا نا مولا مجھے آپ کے دسترخوان پہ بیٹھنا, اس وقت مولا نے تمہیں چائے کا بھاگ پہنچا دیا. تمہارے بڑھاپے کا اثر ہے, تو بچوں کے آگے ہاتھ نہ بلانا. اور آج تم اسے بیچنے کی بات کرتے ہو. انسان سوچے ایسے یہ تو شہداء کے دروازے سے ہمیشہ ہمیشہ کسی بھی اعتبار سے وابستہ ہے, اور وہ وابستگی بہت بڑی ہے. میرا موضوع نہیں ہے, بہت میں ادھر ادھر چلی جاتی ہوں, لیکن بہرحال واقعی جب ہم سید الشہداء کی خاطر کوئی کام کرتے ہیں, آپ سوچیں دنیا میں آپ کا ادھار نہیں رکھوں, آپ میرا ادھار رکھیں. جب ہم دنیا میں کسی کا ادھار نہیں رکھتے, نہیں امام حسین بھی کسی کا ادھار نہیں, نہ حسین کی ماں ادھار رکھتی. ایران عراق کی تحمیلی جنگ میں دسپور میں ایک بچہ تھا اکلوتا اپنی ماں باپ کا. جب وہ بیٹا مر گیا تو وہ ماں بیچاری روز آتی تھی اس کی قبر میں روتی. ایک دفعہ محرم کا آغاز ہو گیا تو اس نے بیٹے کی قبر پہ آ کے کہا میں روز آتی ہوں تو میرا انتظار کرتی ہوں, لیکن اب میں کچھ دن نہیں آؤں گی, میں جسم میں جاؤں گی, حسین پہ رہوں گی. اس جملے کے قبرستان سے نکل آئے. بڑھاپا ہے, بڑھاپے میں جا کے انسان ایک سن و سال بچے کی طرح ہو جاتا ہے, بوڑھا بچہ ایک برابر. 6 یا 7 محرم کی بے قرار اتنی ہوئی, پورے شہر میں کوئی نہیں تھا اس کے بیٹے کی قبر کے علاوہ. بیٹے کی قبر پر گئی. جیسے یہ قبرستان میں شام کے وقت داخل ہوئی, قبرستان میں سناٹا تھا. ایک نظر پڑی ایک عورت اس کی بیٹے کی قبر پہ بیٹھی ہے, کچھ پڑھ رہی ہے. آگے بڑھی اور دیکھا کہ خاتون ہے, محجبہ ہے. کہا کہ بی بی آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے, اس بیٹے کا میرے علاوہ کوئی نہیں تھا, آپ یہاں نہیں کسی اور کی قبر پر جائیں. تو اس نے کہا تم میرے بیٹے کے عزا خانے میں چلی گئی. میں نے سوچا میں تمہارے بیٹے کی قبر پر آؤں. سوچا میں نے اور آپ نے امام حسین کی ماں کہاں تک جاتی ہمارا ساتھ دے. ہم حسینی بن کر کام کریں, ہمارا کام آگے کی کام وہ ہمارے اللہ سنوارے گا. ہم خالصتاً للہ ہو کر کام کریں نا, یقین کریں وہ پروردگار کبھی بھی کسی کا ادھار نہ پروردگار رکھتے ہیں نہ اہل بیت رکھتے ہیں. جو دین کے لیے سرگرم ہو جاتا ہے خدا اس کی دنیا کے کاموں کو پورا کر دیتا ہے. ایک صلوات پڑھیے گا محمد وعلی محمد. صلی اللہ محمد محمد عاجل فرج. اور آخری چیز کہ جو اپنے اور اللہ کے معاملوں کو سنوار دیتا ہے. اللہ اس کے لوگوں کے معاملات کو سنوار دیتا ہے. قرآن کی ایک آیت بھی ہے, اس آیت کا ایڈریس میں نے سوچا تھا معجم المفاہرس میں دیکھوں, لیکن مصروفیت کی وجہ سے دیکھ نہیں پائی. قرآن کہتے ہیں سیجعل الرحمن لهم ودا. زندگی میں بہت سارے لوگ آپ نے دیکھے ہوں گے جو آپ کو اچھے لگتے ہیں, ٹھیک ہے. آپ سے پوچھے کوئی آپ کو راشن دیتے ہیں, نہیں. تحفے تحائف دیتے ہیں, نہیں. اچھے لگتے ہیں, بس لگتے ہیں. کچھ لوگ بہت کچھ دیتے ہیں پھر بھی اچھے نہیں لگتے. سیجعل الرحمن لهم ودا. اللہ کا اختیار ہے عزت دینا, اللہ کا اختیار ہے ذلت دینا, اللہ کا اختیار ہے لوگوں کے دلوں میں محبت کرا دینا, اور اللہ کا اختیار ہے اس محبت کو لوگوں کے دلوں سے نکال دینا. تم اپنے اور اللہ کے معاملوں کو, میں آپ کو ایک بار بتاؤں, ہم عورتیں کہاں پر مار کھاتی ہیں. نن کیا شادی ہو, سارا جمع پونجی میں, یہ خدا سا برائی نہیں کر رہی, میری بھی نندیں سنے گی میرے درختوں کو تو پکڑ کے کیا کہیں گی مجھے, لیکن گھر کی کوئی شادی ہے, ہم تھوڑے سے بھی کام چلا سکتے ہیں. ہم کہتے ہیں وہ کیا کہیں گی, کتنا مرتے ہیں, وہ کیا کہیں گی, وہ کیا. مزے کی بات ہے لوگوں نے باتیں کرنی, لوگوں نے باتیں کرنی. شادی کی حکایت آپ نے بچپن سے سنی ہوگی, تو گدھے کو پانی میں ڈال. ہم اپنی ساری پسنداز ادھر ادھر سب کچھ داؤ پر لگا لیتے ہیں, تو بھی 4 باتیں سن لیتے ہیں, پھر روتے رہتے ہیں گھر آ کر. وہ بھی روتے ہیں, میاں کو بھی سناتے ہیں, دیکھا آپ کے گھر والے تو ایسے ہیں ویسے. جب ہماری خدا کے ساتھ اپنے معاملات کو سنبھالنے کی باری آتی ہے تو ہم کہتے ہیں ہمارے پاس گنجائش نہیں. میں کسی مومنہ سے کہوں آپ کی گردن پر 35,000 روپے کے روزوں کے کفارے ہیں, تو 2 چماٹ لگائیں گے مجھے اور کہیں گے چپ کرو کیسی باتیں کرتی ہو. لیکن ہم بس اوقات اتنا پیسہ گھر کی کسی شادی میں خرچ کرتے ہیں اور کہتے ہیں 35,000 بھی کوئی رقم ہے, خرچ ہونے پر آئے تو کچھ بھی نہیں, اور سنبھال کے رکھنے میں آئے تو بہت بڑی رقم ہے, جمع کرنے میں مدت لگ جائے گی. ہم اپنے واجبات کی ادائیگی کے لیے بہت دفعہ تازہ دم نہیں ہوتے.
میں نے قضا نمازیں پڑھنی ہے، آئی خدایا ابھی جا کے لیٹوں گا، مسیحی کروں، یہ کروں وہ کروں، پڑھ لوں گی، کچھ نہیں ہوتا، اللہ بخشنے والا ہے۔ جیسے کوئی آتا ہے سمجھانے سے ایسے پیروں میں پہیے لگ جاتے ہیں، لپک جھپک ٹیبل پر سے چیزیں کھائی، سموسے بھی تل لیے، یہ بھی کر لیا، وہ بھی کر لیا، سب کچھ کر لیا، یہ سب کچھ کیسے ہو گیا؟ ہمارے استاد ہمیشہ ایک جملہ کہا کرتے تھے، آقا محسن اقرار تفسیر نور دیکھی ہوگی آپ نے، کہا کرتے تھے انسان سمجھتا ہے وہ 1 کلومیٹر چل سکتا ہے، اس کے پیچھے کتے لگ جائیں 10 کلومیٹر تک جاتا ہے۔ میں نے کہا کبھی کبھی مہمان بھی ایمرجنسی میں آ جائیں تو ایسے ہی لپک جھپک کے سب کچھ ہو جاتا ہے۔ ہم سگنل پہ کھڑے ہیں، آپ کا گھر کہاں ہے، سیدھی طرف یا الٹی طرف؟ ان کے آنے سے پہلے ڈرائنگ روم باویلا تھا، او خدایا، او گھر میں ماشاء اللہ بلیک آؤٹ، سب کچھ سب سمٹ سمٹا گیا۔ ان کے لیے چائے بھی بن گئی۔ ابھی شوہر کہہ رہے تھے ایک چائے کا کپ بناؤں تو کہوں ہمیشہ بس آپ کو چائے ہی چاہیے، دن میں 10 دفعہ چائے پیتے ہیں، چین نہیں ہے۔ مہمان اگر چائے کے ساتھ نمک پارے بھی ہوں گے، سموسے بھی ہوں گے، وہ بھی ہوگا وہ بھی ہوگا۔ ہم دنیا کے لیے کتنا مرتے ہیں، آخرت کی جہاں باری آتی ہے ہم سوچیں کل کریں گے۔ کل سے وعدہ رہا اپنا، قضا نماز اپنی کل سے شروع کر دوں گی، بس اپنے ہی گوٹے کرنا، کل روزہ بھی رکھوں گی، کل سب کچھ کر لوں گی۔ یہ آج کیوں نہیں آتا ہماری زندگی میں اپنے اور اللہ کے معاملات کو سنواروں، اللہ میرے اور لوگوں کے معاملات کو سنوار دے گا۔ ہم کتنا ذہن پر سوار رکھتے ہیں دنیا کے معاملات کو، وہی نا، ہم تو ایسے ہیں، وہ چھنو خالہ کی بیٹی کی فکر ہے اور بچوں کی بچے کی فکر ہے، نہیں فکر تو اپنی آخرت کی فکر نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد ایک دوسرا فارمولا، آپ اللہ کی اطاعت کریں، خدا لوگوں کو آپ کا مطیع بنا دے گا۔ اسی دستگاران نامی کتاب میں ایک عالم ربانی کی طرف مرتضیٰ زاہد آغا علی قاضی کے بھی استاد تھے، ان کے بارے میں نقل کیا جاتا ہے، اس کے والیوم نمبر 1 میں کہا جاتا ہے ان کے گھر میں لیڈیز کی مجلس ہو رہی تھی، لیڈیز اور جینٹس کی مجلس، خواتین سہنے خانہ میں بیٹھی تھی اور مرد حضرات، اب مجھے نہیں پتا کیسا سیٹ اپ تھا، کتاب میں لکھا ہے مرد اندرونی حصے میں تھے جہاں چھت تھی اور خواتین سہنے خانہ میں بیٹھی ہوئی مجلس سن رہی تھی۔ جیسے عورتیں مجلس کے لیے بیٹھی تھی، مڈ تھا یا مجلس شروع ہوئی تھی، بارش برسنا شروع ہوئی۔ کہتے ہیں مرتضیٰ زاہد باہر آئے، انہوں نے آسمان کو دیکھا، کہتے مگر نبی بھی نہیں نہ بات، دیکھتے نہیں ہو، برسنا بند کر دو۔ آسمان سے کہا دیکھتے نہیں ہو، برسنا بند کر دو۔ اچھا یہ جو 2 لڑکے سے تھے، کبھی جس کو کہنا ان کا مرید ہے لیکن ابھی بلی انیشیل سٹیجز پر ہے، یہ گھر سے باہر گئے، دیکھا گھر کے باہر پوری گلی میں بارش ہو رہی، اس گھر کے اوپر بارش کا خطرہ نہیں گر رہا۔ آپ قرآن کی وہ آیتیں جمع کریں، قرآنک CD کے ذریعے، معجم المفارس کے ذریعے، خلق لکم، سخر لکم، یہ 2 مادے، ہم نے تمہارے لیے پیدا کیا، ہم نے تمہارے لیے تسخیر کر دیا، تمہارے اختیار میں دے دیا کائنات کو۔ یہ ساری آیتیں انسان پر آ کر ختم ہوتی۔ استاد محسن اقرار نہیں، مکتب رسول میں مثال دی توحید کے چیپٹر میں، کہتے ہیں کہ یہ ساری باتیں جو وہ انسان پر آ کر ختم ہوتی ہے۔ ہم نے تمہارے لیے پیدا کیا، ہم نے تمہارے لیے، انسان کو ہم نے اپنے لیے پیدا کیا۔ انسان کا ہدف خلقت کیا تھا؟ پہلا عبادت کیوں کرو؟ تاکہ تقویٰ پیدا ہو۔ تقویٰ کیا کرنا ہے؟ فلاح پا جاؤ، یعنی انسان کے اندر ایک بیسیکلی پروردگار، اور حدیث قدسی بھی ہے، فرزند آدم تو میری اطاعت کر، میں تجھے اپنے جیسا بناؤں گا۔ اے فرزند آدم میری اطاعت کر، میں تجھے اپنے جیسا بنا دوں۔ اور فَإِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَن يَقُولَ لَهُ كُن فَيَكُونُ، اور جو اللہ کی ایک صفت یہ ہے کہ جب وہ کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے کن ہو جا، بس وہ ہو جاتی۔ خدا مومن کو ایسا کر دیتا ہے، ایک نہیں سینکڑوں مثالیں بھری پڑی ہیں، آپ قصص العلماء ٹائپ کی کتابیں اٹھا کر دیکھیں۔ تاریخ بشریت میں ایسے لوگوں کی کمی نہیں رہی کہ جنہوں نے واقعاً خدا کی خاطر کام کیا۔ خدا نے ان کو اتنے اختیارات، محدث جلیل القدر صاحب مفاتی محدث عباس قمی، اچھا مزے کی بات ہے محدث عباس قمی کا اصل کارنامہ مفاتی نہیں تھا، ان کا اصل کارنامہ سفینۃ البحار تھا، جس کے لیے آخری مرحوم اللہ مقامہ سے زندگی کے آخری ایام میں کسی نے سوال کیا کہ اگر آپ کو یہ باسی حکومت والے آپ کو آپ کی لائبریری سے نکال دیں اور آپ کو صرف ایک کتاب اٹھانے کی اجازت ہے تو آپ کون سی کتاب اٹھائیں گے؟ اچھا انہوں نے قرآن نہیں کہا، قرآن آپ کو ہر جگہ مل جائے گا پوری دنیا میں، ان دا ہول ورلڈ۔ کہا اگر مجھے ساری لائبریری سے بے دخل کیا جائے میں سفینۃ البحار کو اٹھاؤں گا۔ بحار الانوار 110 والیومز کمپائلڈ بائی علامہ مجلسی قال اللہ مقام۔ سفینۃ البحار 20 سال کے لگ بھگ لگائے ہیں محدث جلیل القدر نے اس بحار کی چھانٹی کرنے، کیونکہ علامہ مجلسی نے بحار الانوار میں روایتوں کو صرف جمع کیا ہے، جسٹ کلیکشن ہے، اس کے اندر انہوں نے نہیں بتایا یہ اتھینٹک ہے، یہ نان اتھینٹک ہے، یہ حسن ہے، یہ فلان ہے، یہ ڈھمکانی، وہ حدیثوں کی اتنی اقسام ہے، سوچ کے نیند آنے لگ جاتی ہے اگر انسان کو اقسام دہرانی پڑے۔ 20 سال لگائے ہیں محدث جلیل القدر عباس قمی کہتے ہیں میں نے 20 سال میں سفینۃ البحار کو کمپائل کیا،
اور ضمناً انسان ہوتا ہے نا بڑا کام کرتا ہے, آپ نے پتیلے کے اوپر پائے اور نہاری چڑھائی ہے, ضمناً آپ نے کوئی چھوٹا سا حلوہ بھی بنا لیا, کام اس ضمناً کیا جانے والا کام مفاتی تھا. کتنی آج آپ کسی بھی جگہ پر, آپ ایران, عراق, شام, کہیں پر بھی چلے جائیں, آپ کو قرآن کے ساتھ مفاتی ملے گی. مفاتی کو خدا نے وہ عزت, وہ احترام, اچھا دعاؤں کی کتابیں ہمارے پاس کم بھی نہیں تھی, مصباح المتہجد تھی, سید ابن طاؤس علیہ الرحمہ کی اخبار تھی, لیکن جو ویلیو مفاتی کو ملی ہے وہ کسی کتاب کو نہیں ملی. علماء کہتے ہیں یہاں پر محدث جلیل القدر کا اخلاص بہت تھا کہ جب انہوں نے منازل الاخرہ نامی کتاب لکھی, اور آپ نے وہ واقعہ سنا ہوگا کہ حرم حضرت معصومہ میں ان کے والد ظہر کی نماز پڑھنے جاتے تھے, تو وہاں ایک نوجوان لڑکا جو ہے وہ مسئلہ گو مسئلے پڑھتے ہیں, 1-2 مسئلے پڑھتے ہیں ہر نماز سے پہلے ظہر اثر کی, تو وہاں پر وہ منازل الاخرہ میں سے اقتباسات پڑھتا تھا, چھوٹے چھوٹے ٹکڑے پڑھتا تھا. محدث کے والد ہر روز گھر پر آ کر محدث سے کہا کرتے تھے تم نے اتنے سال لگائے, کاش تم کچھ بن جاتے. وہ ایک لڑکا ہے حرم میں پڑھتا ہے اور پڑھ کے دل خوش ہو جاتا ہے, کیا پیاری باتیں کرتا ہے. محدث کہتے ہیں میرے دل میں بہت دفعہ آیا کہ باپ سے کہوں جس کتاب سے پڑھا ہے وہ کتاب میری ہے, پر خیال ہے کتاب کس کے لیے لکھی ہے, ابا کے لیے, اللہ کے لیے, اللہ کے لیے, ابا کے لیے, پہلے طے کروں گی اللہ کے لیے لکھے, بات ختم. کہتے ہیں محدث کو خدا نے اتنا مقام دیا تھا, ان کی مفاتی, ان کی سفینہ البحار, ان محدث کے لیے نکالا تھا ان کی 6 سال کی بچی کا ہاتھ ٹوٹ گیا, لے کر گئے, ابا ہے ظاہری بات ہے لے کر جائیں گے, بچے کا ہاتھ ٹوٹا ہو تو اس کی تکلیف واقعی دیکھی نہیں جاتی, ہڈی ٹوٹنے کی درد بڑوں سے بھی برداشت نہیں ہوتی, بچہ تو پھر بچہ ہے, شاید بے ہوش ہی ہو جائے انسان. اب وہ ڈاکٹر, وہ طبیب صاحب نے معائنہ کیا, اس کے بعد اندر چلے گئے اپنے جو کیا اس کو کہتے ہیں, کیا کہتے ہیں اس کو, جس کے اندر وہ حکیم بیٹھتے ہیں, وہ کلینک تھوڑی ہوتا ہے, دیسی کلینک کہہ لیں آپ, مطلب ہاں یہ تو عربی کا لفظ ہوگا, اردو میں کیا کہتے ہیں, مطلب ہی کہتے ہیں, اردو بھی ہماری ایسی نہیں, اچھا چلے میں جو بھی کہتے ہیں, کلینک کے اندر چلے گئے مرہم بنانے کے لیے. کہا کہ بچی اتنی بے قراری سے رو رہی تھی محدث کی کہ محدث سے دیکھا نہیں کیا, وہ لاڈلی بچی تھی, پانی کا گلاس پڑا ہوا تھا یہاں پر. محدث نے کہا ان انگلیوں نے بہت قالل باقر اور قالل صادق لکھا, انگلیاں ڈبو دی, اور انگلیاں ڈبونے کے بعد پانی بچی کو پلا دیا, بچی ٹھیک ہو گئی. یعنی مومن یہ ہے, مومن کی صفت یہ ہے, صلی علی محمد واجل فرجہم اجمعین. مومن آپ اللہ کی اطاعت کریں, اللہ سب سے آپ کی اطاعت کروا لے گا. اور یہاں پر ایک جملہ میں نے شاید ترک گناہ کے 40 طریقے سے ہی دیا ہے, ایک اہل دل کا بیان ہے, جب میں نے خدا کی اطاعت میں کوتاہی کی, میرے اطراف والوں نے, حتیٰ میرے جانوروں نے میری سرکشی شروع کی. آپ اللہ کے ہر کے خادم شور, مخدوم شور. جب آپ اللہ کی خدمت کرتے ہیں, اللہ نے سب کو آپ کی خدمت پر لگا دیا. ہمارا آج کا سب سے بڑا رونا یہ ہے کہ بچے بات نہیں مانتے. یعنی مائیں جتنی بیٹھی, میرا نہیں خیال کسی ماں سے پوچھے بچوں سے راضی تو کے بس یہ تو بات ہی نہ سنتے, یہ بڑی بری عادت ہے, باقی تو میرے بچے بڑے اچھے, ایسی بات ہے. ہم اللہ کی کتنی باتیں سنتے ہیں, پٹ 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 زبان چل رہی تھی, اذان کی آواز آ رہی تھی, ہم بچوں کو کہتے ہیں اذان کا احترام کرو. تو میرے گھر میں بھی ایک عادت, میرا صاحب دادا وہ پکے گا, اذان کی آواز سنتے ہی کام کاج روک دیجیے اور اذان کا جواب دیجیے. اور وہ ہر کسی کو چھیڑنے کے چکر میں رہتے, لیکن حقیقت ہے ہم خود کتنے ان چیزوں کا احترام کرتے ہیں مقدسات کا. جیسے جیسے دین آتا ہے احترام بڑھنے کی بجائے کم ہوتا جاتا ہے. جیسے دنوں میں نے کسی سے, ہمارے وہاں پہلے شاید خراسان میں بھی جیسے آپ کے IRC میں علم لگا ہوا ہے, ایسے ایک بڑا سا علم لگا ہوا ہے, کسی کو دیکھا وہ جوتے کے ساتھ وہاں اس چھوٹے سے چبوترے پر کھڑی ہے, تو میں نے دیکھا, میں نے کہا جوتے کے ساتھ تو ایک تقدسات, ایک احترام ہوتا ہے, تو کہتی واجب ہے جوتے کا. میں نے کہا بعض بامراد ہوتا ہے, اگلا جملہ خود ہی دل میں سوچ لو اگلا میں کیا کہنا چاہتے. لیکن حقیقت ہے ہم سوچیں کہ ہم اگر اللہ کی اطاعت کریں گے, اللہ ہماری اطاعت کروائے گا. اور آخری چیز, میرا وقت ختم, آیت اللہ بہجت. محمد تقی بہجت فرماتے ہیں عبادت اطاعت کی طرف لے جاتی ہے اس شرط پہ کہ دل و زبان وصل ہو. یہ بہت ہی سخت قسم کی چیز ہے, اس کو انشاءاللہ اگر زندگی رہی اور خدا نے توفیق دی تو کمنگ سنڈے بیان کروں گی کہ دل اور زبان آپس میں کنیکٹڈ کیسے ہوتے ہیں. میرے پاس ایک سوال بھی ہے, اس سوال کا جواب دے دوں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. قرآن قسم کا کفارہ کیا ہے؟ قرآن کی قسم کون سی ہوتی ہے؟ قرآن کی قسم تو وہ ہوتی ہے جو ہم اللہ کی کھاتے ہیں, للہ باللہ. قرآن کی بھی ہوتی ہے, پتہ نہیں بھائی, مجھے نہیں پتا, یہ آپ کسی فقہی ٹیچر سے پوچھیں قرآن کی قسم کا کفارہ کیا ہے. نماز پڑھنے والوں کے جو سجدے کا نشان بن جاتا ہے, تو کیا روز قیامت وہ مومن کی علامت نہیں ہوگی؟ کیوں نہیں ہوگی, ایسا کیا ہے؟ اور بقول محسن نقوی کے شعروں کی کہ ہم تو 2 نشان لے کر جائیں گے, ایک سجدے کا نشان اور ایک ماتم کا نشان. لیکن
جو بہت لیٹ دیا عزیزم، بہت دیر کر دی، مہربان آتے آتے. آج مومن کی علامت ہوگی، لیکن میں آپ کو ایک بات بتاؤں، اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم جو بھی کریں گے ہم سیدھے جنت میں چلے جائیں گے. بہرحال ہم نے اپنے کیوں کا پھل سہنا ہے وہاں پر. فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ، ایسا نہیں ہے، ہمیں اتنی چھوٹ نہیں دی جائے گی کہ ہم یہاں پر ایک ٹھیک ہے الحمدللہ نمازی ہے، یقینی سی بات ہے، نور بھی ساتھ ہوگا، سب کچھ ہوگا، لیکن جو کیا ہے اس کا اس نامہ اعمال کو بھگتنا پڑے گا. شب جمعہ کا حق اشعار مثلا ائمہ کی شان میں پڑھے جائیں تو بھی منع ہے کہ تمام اعمال کا ثواب ختم ہو جائے گا، صرف اشعار کا ثواب مل جائے گا. یہ مفاتیح الجنان میں ہے. اس بات کی وضاحت کر دیں ہو سکے، یہ ہر شب جمعہ اور جمعہ کے لیے، یہ صرف ماہ مبارک رمضان کے لیے. پہلی بات ہے کہ مفاتیح کی روایت ہے، فقہی حکم نہیں ہے. اسی لیے آپ علامہ آغا سیستانی دامت اللہ علی کی توضیح میں دیکھیں تو 2 کالمز ہیں مستحب غسلوں کے. ایک وہ جنہیں آغا سیستانی نے ایکسیپٹ کیا ہے، وہ جن کے لیے کہتے ہیں کہ علماء نے ایکسیپٹ کیا، میں ایکسیپٹ نہیں کرتا. یہ آپ کو دیکھنا پڑے گا کہ آغا سیستانی کیا کہتے ہیں، اور روایتوں سے حکم کو نکالنا میرا اور آپ کا کام ہی نہیں. یہ کام مجتہد کا ہے، وہی کریں، اللہ میاں ان کو توفیق دے. اور آج امام عسکری علیہ السلام کے حوالے سے کچھ احادیث ان کی ولادت کے سلسلے میں بیان کر دیں. اب آپ اتنے لاسٹ مومنٹ سے مجھے کہتی ہیں تو میں کس طرح سے کچھ بیان کر دوں. ایک تبرک حدیث پڑھتی ہوں. اگرچہ آغا مہدی پیشوائی نے سیرہ پیشوایان میں ان 3 ائمہ کے زمانے کو عصر اختراق سے تعبیر کیا. عصر اختراق سمجھتے ہیں آپ کسی کو یوں کر دیں، دم گھوٹ دیں کسی کا. 9ویں 10ویں اور 11ویں. 9ویں امام 25 سال، 10ویں 42 اور 11ویں 28 ایئرس. یعنی بہت ہی جسے کہیں نا کریٹیکل قسم کی سچویشن تھی، بہت ہی شدید قسم کا دباؤ اور گھٹن کا زمانہ تھا. لیکن امام نے، میں نے تھرسڈے کو ایک روایت پڑھی تھی، ایک نور مشتاقان نور ایسوسی ایشن کی ڈائری، نور کی ڈائری سے کتاب کا ریفرنس بھی انہوں نے بھی دیا ہوا تھا کہ جب امام کے آخری ایام تھے 11ویں امام کے، تو انہوں نے امام زمانہ کو بلایا اور بلا کر امام کو بشارت دی ان انصار کی کہ میں اپنی آنکھوں سے گویا دیکھ رہا ہوں کہ تم رکن و مقام کے درمیان بیٹھے ہو، لوگ تمہاری بیعت کرنے کے لیے ہاتھوں کو آگے بڑھا رہے ہیں. اتنے پیارے جملے ہیں. سب سے زیادہ پیارا جملہ تبرکن پڑھوں اور اب اچھے بچوں کی طرح میں بھی جاؤں اور آپ بھی انشاءاللہ اپنے گھروں کو جائیں. سب سے خوبصورت جملہ جو ہے وہ امیر المومنین کا ہے کہ گویا میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں. مسجد کوفہ میں تشریف فرماتے یوم الخلاص سلیمان کامل کی کتاب 30 ٹائمز کی کتاب چھپی ہے، 30 مرتبہ. اس کے اندر یہ بہت ہی پیاری روایت ہے کہ امیر المومنین کہتے ہیں کہ میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں بیت المقدس کو. جمعے کا دن ہے، نمازیوں کی صفیں بن گئی اور عیسیٰ ابن مریم 33 سالہ نوجوان کی صورت میں 2 سرخ رنگ کے کپڑوں میں لپٹے ہوئے. یہ روایت کا جملہ ہے، میں نے نہیں ان کے کپڑوں کا رنگ طے کیا. اور اس عالم میں بیت المقدس میں داخل ہوتے ہیں کہ ان کے گھنگریالے پانی سے، گھنگریالے بالوں سے غسل کے پانی کے قطرے ٹپک رہے ہیں. اور جب نمازیوں کی صفوں کو چیرتے ہوئے وہ محراب تک پہنچتے ہیں، میرا فرزند بھی وہاں پہنچ جاتا ہے. میرا فرزند آگے بڑھ کے کہتے ہیں فصل لے یا روح اللہ، اے روح اللہ نماز پڑھائیے. تو عیسیٰ ابن مریم کہیں گے بل الصلاۃ لک یا ابن رسول اللہ، نماز تو آپ کا حق ہے اے فرزند رسول. اور بس عیسیٰ ابن مریم اذان میں اقامت دیں گے اور میرے اور آپ کے امام نماز کو کا آغاز کریں گے جہاں نبوت کے، جہاں پر امامت کے قدم ہوں گے وہاں نبوت کی پیشانی جھک جائے گی. کیا کہے انسان؟ یہ بہت ہی پیارا سوال ہے، بہت ہی زیادہ مبتلا بے سوال ہے، لیکن انشاءاللہ زندگی رہی تو کمی سنڈے میں اس کا جواب آپ کی خدمت میں ضرور دوں گی. لیکن میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ میں بھول نہ جاؤں، مجھے درس کے شروع میں ایک ریمائنڈر دے دیجیے گا تو میں انشاءاللہ اس سوال کا جواب تفصیل سے دے دوں گی. وآخر دعوانا الحمدللہ. اسٹیج حضوری کا پھیلانا ہے اللہ کا احسان. پروردگار نے اس وقت میں ہماری ہدایت کی اسباب فراہم کیے. پروردگار انشاءاللہ باقی افراد کے لیے بھی، اسپیشلی ہمارے اہل خانہ کے لیے بھی ہدایت کے اسباب فراہم کرے. لاسٹ ٹائم ہماری گفتگو یہاں ختم ہوئی تھی اوسانی خلیلی بالسبع والی روایت، سلمان فارسی کی وہ معروف روایت جس میں پیغمبر خدا نے 7 چیزوں کی وصیت کی تھی. اب اس کے بعد میں 6-7 کے قریب پوائنٹس ہیں، بہت ہی آسان قسم کے نسخے ہیں. اچھا یہ نسخے میں نے بعض جگہ بعض چیزیں جو ہے نا وہ ڈیل کی ایک کتاب ہے دوست بنائیے رسوخ کمائیے. میں نے ان درسوں کی تیاری میں جہاں روایات سے مدد لی، استاد جعفر سبحانی کی کتابیں ہیں، کچھ عظیم لوگوں کی کامیابی کے راز اس ٹائپ کی کتابیں، وہیں پر نان اسلامک اسکالرز شاہراہ زندگی پر کامیابی کا قدم
کامیابی کا سفر بشیر جمعہ صاحب ایک چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ہے, میمن ہے, نام سے یہ اندازہ ہو گیا ہوگا آپ کو. ان کی کتاب ہے, اس کے اندر بڑی اچھی انہوں نے ٹپس دی ہیں. یا ڈیل جو خالصتاً ایک نان مسلم رائٹر ہے, اسکالر ہے, اس کی بھی کتاب ہے دوست بنائیے رسوخ کمائیے پریشانیاں بھگائیے. اسپیشلی ہم عورتوں کو دعوت دیتی ہیں. ابو ظفر زین صاحب نے ایک جگہ مثال دی ہے نا کہ کچھ عورتوں کو دکھ ادھار لینے کی عادت ہوتی ہے. آئے ہیں شام میں شوہر نامدار تو بیٹھی ہیں چوریاں چڑھا کے رونے والی شکل بنا کے, کیا ہوا تمہیں؟ چھنو خالہ کی بیٹی کا رشتہ ٹوٹ گیا, ہائے اللہ میرے حلق سے چائے نہیں چلی جا رہی. ارے بھیا تم اپنے گھر کی پریشانی چھوڑ کے چھنو خالہ. ہم عورتیں ہیں ایسی, یعنی میں اس چیز میں آپ ایکسیپٹ کریں, ہم سب اس چیز کو ایکسیپٹ کریں. اپنے دکھ تو ہمارے کہیں اللہ کا شکر ہے کبھی کبھی آتے ہیں, ہم لوگوں کے دکھوں میں بیٹھ کے گھنٹوں روتے کوڑتے کہ اچھی بات ہے میں نہیں جا سکتی تم تو جاتی ہو. اور سب سے بڑی بات ہم خدا سے مانگے. سب سے زیادہ مجھے ان خواتین پر کبھی رحم آتا ہے جن کے شوہر اس چیز کو پسند نہیں کرتے کہ بیگم مدرسے جائے, حجاب کرے, اور یہ خیمہ پہن کے میرے ساتھ جاؤ گی, میں تو تمہیں پارٹی میں نہیں لے کر جاؤں گا, میرے سارے کولیگس کی بیویاں بڑی اسمارٹ ہیں, تم یہ کیا بھاؤ بلا بن کے پھرتی رہتی ہو, یہ اتار دو, دوپٹہ لے لو, اسٹونز والے کوٹ پہن لو. اس طرح کی چھوٹی چھوٹی چیزیں. ہمیشہ خدا سے دعا مانگیں, یا مقلب القلوب, دلوں کو پھیرنے والے اللہ, تو نے میرے دل کو پھیرا اس کے دل کو بھی پھیر دے, تاکہ جب ہم ساتھ چلیں تو یاد رکھیں میاں اور بیوی گاڑی کے دو پہیے ہیں. ایسا مناسب نہیں ہے کہ ایک پہیا ٹریکٹر کا اور ایک سائیکل کا. دونوں پہیے اسی وقت کامیاب رہتے ہیں جب دونوں پہیے ایک ہی میٹیریل کے ہوں. گاڑی کو ہائی وے پر چلانا ہے تو ہائی وے کے مزاج کے ہوں, گاڑی کو کچی سڑک پہ چلانا ہے تو کچی سڑک کے مزاج کے ہوں. جب دونوں پہیوں کے اندر بیلنس نہیں آتا, اچھا ہم نے خدا سے یہ بیلنس مانگا, یاد رکھیں خدا دنیا اسے بھی دیتا ہے جو مانگتا ہے اور اسے بھی دیتا ہے جو نہیں مانگتا, لیکن دین صرف اسی کو دیا جاتا ہے جو طلب کرتا ہے. تو انشاءاللہ ہم پروردگار کی بارگاہ میں دعا کریں گے اگر خدا نخواستہ ہم میں کوئی ایسی مومنہ ہے جس کا شوہر اس چیز کو پسند نہیں کرتا, تو خدا تو نے میرے دل کے اندر اپنے دین کی محبت ڈالی. چلنے والے دن اپنا آرام اپنے کام سب چھوڑ چھاڑ کے یہاں بیٹھی ہوں, پروردگارہ مجھ سے زیادہ میرے گھر والوں کے دل میں ڈال دے تاکہ وہ ہمیں ہمارے کچھ پنا. اچھا مزے کی بات ہے, دلوں کو پھیرنا اس کے لیے تو بہت آسان ہے, اس کے لیے کوئی کام مشکل نہیں ہے. ہم کیا پیدائشی اتنے خدمت گزار تھے, جب جیسے ہی پہلا دن 9 سال کا تھا آستینے چڑھا کر بیٹھے, موزے پہن کر بیٹھے, نہیں, ہمارے دامنوں کے اندر بھی بہت سارے ایسے اشکالات ہیں جس جھولی میں سو سڑتے رہتے ہیں. اس کی مثال کے طور پہ آپ کو پتا چلا ودود بھائی نے دوسری شادی کر لی, خدا غارت کرے ایسے مردوں کو, یہ کرے وہ کرے فلانا نہیں. اب 1 گھنٹہ بولتی رہے گی یہ کیا مسئلہ ہے. ہم دوسرے کے معاملے کے اندر کیوں دوسرے کی مشکلات کو ادھار لینے کے چکر میں رہتے ہیں. یا ابھی یہ شادی تو نمٹ گئی, اگلی شادی پہ کیا ہوگا, مستقبل کی پریشانیوں کا سوچتے رہتے ہیں, کڑتے رہتے ہیں. جس اللہ نے ابھی پریشانی سے نکال دیا کل بھی نکالے گا. جس اللہ نے ابھی مجھے پریشانی سے نکال دیا, یعنی آپ سوچئے عورتوں کی 90% مشکلات خود ساختہ ہوتی, اسپیشلی عورتوں کی. ہم پریشان ہوتے نہیں ہیں, کرتے ہی رہتے ہیں, کیا ہوگا کیا ہوگا. اس طرح تو چلے BC نکل آئی تھی, کمیٹی نکل آئی اور کرا کے گزارا ہو گیا. ہائے خدایا جولائی میں پھر شادی سر پہ کھڑی ہے, آپ یہی کپڑے پہن لیں. میں نے خود پریکٹیکلی کر کے دکھایا, حالانکہ ایک ذاکرہ باہر نام تو ایک ذاکرہ کا ہی آتا ہے ہمارے معاشرے میں. میں نے کسی کی شادی کا میلاد پڑھا اور اناؤنس کیا کہ اگر آپ میلاد والے کپڑے شادی میں پہن کے جائیں گے تو کوئی آپ کو کیتھولک گراؤنڈ سے باہر نہیں نکالے. ہمارے سولجر بازار کی بڑی مشہور جگہ ہے شادیوں کے حوالے سے, اور وہی سوٹ پہن کے چلی گئی, مجھے کسی نے بھی نہیں نکالا. کبھی ایسا ہوگا کہ ہم کوئی سوٹ رپیٹ کریں تو ہمیں آپ کسی بھی لان میں جائیں, کسی بھی میرج ہال میں جائیں تو آپ کو باہر نکال دیا جائے. ہم خود ہی حساس ہوتے رہتے ہیں, احساس غمگین کے مارے میں سب نے نئے کپڑے پہنے ہیں. لوگوں کو یاد بھی نہیں رہتا. شادی کے وقت لوگوں کو صرف کھانے کی فکر ہوتی ہے. کچھ لوگ دلہن کو دیکھے بغیر واپس آ جاتے ہیں اسی چکر میں کہ جو کھانا کھا لیا اللہ خیر اللہ رات کے اس طرح کی. لیکن ہم خود ساختہ پریشانیوں کا شکار رہتے ہیں. واللہ عالم بالصواب. ہمیں خدا پر بھروسہ نہیں ہے. جس خدا نے بھی نکالا وہ کل بھی نکالے گا, لیکن ہم آنے والے فکر. اچھا میں نے بعض خواتین کو دیکھا ہے ابھی بچی 13-14 سال کے بھی اس کی شادی کی فکر کرنے لگ جائیں گی, رشتوں کے ٹو میں لگ. بہت پروردگار انشاءاللہ آپ کو بہت بہت زیادہ اجر دے اور آپ سب کی مشکلات کو آسان کرے اور آپ سب کے گھر والوں کو حوصلہ دے کہ وہ آپ لوگوں کو بھیجتے ہیں. ہم نے پچھلے دنوں سنڈے مدرسہ میں اسپیشلی ایک دعا کروائی تھی ان گھر والوں کے لیے جو بھیجتے ہیں, اگر ان کا تعاون نہ ہو, ماں باپ بہن بھائی شوہر بچے یہ سب تعاون نہ کرے تو ہم ایک قدم چلنے کی صلاحیت نہیں رکھتے. تو انشاءاللہ پروردگار ہمیں توفیق دے. اچھا میں آج کے درس میں بھی آپ کو 1-2 ٹپس بتاؤں گی. گھر سے میرا موضوع محض اوور آل جنرلی پرسکون زندگی گزارنے کے راز ہیں, لیکن ایک مدرسے کی طالبہ یا ایک مبلغہ
یا ایک مدرسہ یا ایک بہت ہی چھوٹا سا خدمت گزار دین اسلام کا کس طرح سے اپنے گھر والوں کو موٹیویٹ کرے، کس طرح سے اپنے گھر والوں کے ساتھ چلے کہ گھر والے اس کا پشت پناہ ہو جائے. یعنی کبھی کبھی دو الگ الگ رویے ہوتے ہیں نا، ہاں آ گئی مدرسے سے، یعنی کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم مدرسے میں تفریح کر رہے ہیں، ان کو 2.25 گھنٹے ایک لیکچر اور 1.25 گھنٹے دوسرا لیکچر سننا پڑے تو اچھے سر کے درد میں، جن کو سر کا درد نہیں ہوتا ان کو بھی شروع ہو جاتا ہے. لیکن نارملی ہمارے ایک سوچ ہے، لوگ سمجھتے ہیں مدرسے جانا یعنی عیاشی کرنا، گھر کے کاموں کی چھٹی منا کر خود تو چلی گئی تھی، میں دسترخوان بھی لگایا اٹھایا بھی، اب میں کچھ نہیں کرنے والی، اب وہ آ گئی ہے نا نوابزادی مدرسے سے، اب اس سے کہیں باقی کا کام کرے. یعنی اسپیشلی جہاں 2 بہنیں ہیں، دیورانی جٹھانی کا رشتہ تو برا ہے لیکن آج کے زمانے میں ہم دیکھتے ہیں بہنوں کے بھی دل تنگ ہیں. تو اس طرح کی سوچ میں انشاءاللہ آگے مینشن کروں گی کس طرح سے ہم اس سچویشن کو ہینڈل کریں کہ وہ گھر والے ہی ہمارے مشوق ہوں، ہمیں تشویق کرنے والے. الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبہ نستعین وہو خیر معین. الہی انطقنی بالہدی والہمنی التقوی. جو آپ کی واٹر بریک کھائی گئی ہے نا، میں نے نہیں کھائی. آقا وزیری کی مرہون ملت گئی. ایکچولی کبھی کبھی مجھے لگتا ہے کہ مرد ان مشکلات کا سواں حصہ بھی محسوس نہیں کر سکتے جو خواتین کے ساتھ ہوتی ہے. برعکس ایک خاتون، یعنی خاتون کو احساس ہوتا ہے کہ مدرسے میں نکلنا، مدرسے کے لیے نکلنا، اسپیشلی آپ لوگ جو بہت ارلی نکلتے ہیں. میں تو 3 بجے گھر سے 3:06 پہ نکلی ہوں. بہت سو کا دوپہر کا کھانا قضا، چائے قضا ادا کی نیت کے بغیر. اور سب سے بڑی بات، یعنی خود میں گرچہ میں تو بہت حقیر ہوں اپنے آقا کی نسبت، لیکن میں محسوس کرتی ہوں جس ذہنی بے فکری سے وہ کام کر سکتے ہیں نا، میں سوچ بھی نہیں سکتی. یعنی آپ سب بھی محسوس کرتے ہوں گے کتنا ٹینشن فری گھر جا کے پیر دمبے کر کے کوئی جلدی سے چائے لے آؤ، چائے پیتے ہیں. اس کے بعد روٹیوں کی ٹینشن تو عورتوں کی روٹیاں، سالن، چاول، فلانی چیز آدھی رہ گئی، ڈھمکانی چیز آدھی رہ گئی. میں نے ایک دفعہ، مجھے کسی عالم ربانی نے کراچی میں بہت احترام سے کہا، خواہر تھوڑی سی خدمت کر جائیں، یہ کر دے وہ کر دے. میں نے ان کی ساری تقریر سن لی. اس کے بعد میں نے کہا آپ کو کبھی درس میں ٹک ٹکی ہوئی ہے کہ دال جو چھوڑ کر آئی تھی کوکر میں وہ بھی کچی بکی ہے؟ ہنسنے لگے. میں نے کہا کبھی کسی درس کے آخر میں کوئی آپ کو روک کے مسئلہ پوچھے تو آپ کو کب جاؤں گی، کب آٹا گوندوں گی، کب روٹیوں پکاؤں گی، وہ خود آیا، گیس آ نہیں رہی. تو یہ ایشوز تو خواتین کے ہیں. میں واقعی دل سے قدردان ہوں ان خواتین کی جو مدرسوں میں آتی ہیں.